जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब होगा सदका सामना के प्लेटफॉर्म से आपकी बहन राबिया जंजुआ इस वक्त काहोटा सिटी में बैठी हुई हैं आपके सामने। जैसा कि मैंने पोस्ट भी लगाई है कि मैं आज हमारे बहुत, वो तो अपने आप को बहुत छोटा शायर समझते हैं, लेकिन मेरे लिए वो बहुत काबिल एहतराम बहुत बड़े शायर हैं। तो क्योंकि उनकी किताब भी जो है वो उनको आप सब जिस तरह काहोटा के लोग जानते भी हैं, तो मेरा बहुत ये शौक़ था, मेरी आरज़ू थी कि मैं उनके पास जाऊँ, उनके घर में जाऊँ, उनको जाके क्योंकि ऐसी हस्तियों के पास जो है वो चल के जाया जाता है, उनको बुलाया नहीं जाता। तो मैं उनके घर में आई हूँ। आज जो है प्रोग्राम हम करेंगे इसी पे। तो मैंने पहले इब्तिदा जो की है अपने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूध पाक से, क्योंकि ये रबीउल अव्वल का महीना है, कल 12 रबीउल अव्वल था, तो मिलाद शरीफ जो है लोगों ने मनाया है। तो लाखों करोड़ों दरूद जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुर्बान जाएँ हम उन पे, जिनका ये माह बहुत मुबारक जो है वो महीना है। तो इस वजह से मैं ये पहला आपको दरूद शरीफ जो है वो चुप रही हो, थोड़ा दरूद शरीफ सुनाया। तो अब मैं जो है वो अपनी बहुत ही प्यारी खूबसूरत शख्सियत इस वक्त मेरे साथ अहमद सत्ती काहोटा से, वो बजाते खुद तो अपने आप को बहुत आजिज़ समझते हैं, लेकिन मेरे लिए वो बहुत कुछ है, क्योंकि ऐसी हस्तियाँ जो होती हैं वो कम पैदा होती हैं, ऐसे चमकते सितारे जिनको हमें लाने की ज़रूरत होती है। हम लोग जो हैं वो छोटे छोटे, हम बड़े बड़े लोगों के पास जाके, सियासतदानों के पास जाके हम बात करते हैं कि ये बड़ा बहुत बड़ा है, वज़ीर आज़म का मशीर है, वज़ीर आज़म का सेक्रेटरी है, फलां है, जो भी हम बातें जिस तरह होती हैं हमारी। लेकिन हम चमकते जो सितारे हैं हमारे इस काहोटा में जो बैठे हुए हैं, हम उनको दिखाने से कासिर हैं। तो मैं इस वजह से आज ये लेके आई हूँ प्यारा सा खूबसूरत सा गुलदस्ता, और मैं इस वक्त मौजूद हूँ अहमद सत्ती भाई के पास, और वो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई। अहमद भाई, आज आपने मुझे जो इस वक्त लाइव जो आने का मकसद ही यही था कि आप अपने आप को आपने बिल्कुल बंद किया हुआ है। आप कहते हैं नहीं जी मैं क्या हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन देखा जाए तो आप बहुत कुछ हैं, क्योंकि जो आपके पास जो कुछ अल्लाह ताला ने आपको दिया है, तो मैं आपको वेलकम कहूँगी अब होगा सदका सामना के प्लेटफॉर्म पे। अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि 7 समुंदर पार जर्मनी से पाकिस्तान में तशरीफ़ लाने पर खुशआमदीद कहते हैं, और वहाँ से यहाँ तक का जो आपका सफ़र है मेरे घर तक तशरीफ़ लाने के लिए, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। ये खुशामद नहीं है, दिल से ये बात मैं कहने लगा हूँ कि कभी आपको रेडियो पर सुनते थे, आप एक बड़ा नाम है, और कभी जब आपकी सहाफ़ती सरगर्मियाँ जब कभी नज़र से गुजरती थी तो दिल में हमारे दिल में भी बहुत ये आता था कि काश के कभी आपसे मुलाकात हो, कभी आपसे बातें हों, कि जैसे आपका प्रोग्राम है सच का सामना, तो अब होगा सच का सामना। तो यकीन करें कि इस तरह के लोग जो है ना, साफत में दावा तो हर कोई यही करता है कि जी हम सच बोलने के लिए आए और सच दिखाने के लिए आए, लेकिन जिस तरह से अछूते अंदाज में और मुनफरिद अंदाज में और ख़ूबसूरत अंदाज में आपने सच दिखाया है या सच बोला है या इस बात को निभाया है, उस पर हम आपको सलाम भी पेश करते हैं। और मेरी खुद दिली हसरत थी कि कभी आपसे मुलाकात हो, कभी आपसे बात हो। तो बाकी शायरी तो मेरा जुनून है, मेरा इश्क है। मैं जब बहुत छोटा था, तो चूँकि मेरा एक बहुत छोटे से गांव से मेरा एक तल्लक है, तो वहाँ पर अदबी सरगर्मियाँ तो नहीं होती थी, लेकिन फिर भी मेरे दिल में और मेरे दिमाग में कुछ चल रहा हो। मुझे जब कभी जब कोई जो अदब की दुनिया की हस्तियाँ हैं, जैसे अदब से हट के भी जैसे फनकार हैं, जी जी, अदाकार हैं, जैसे आप है साफ्ती दुनिया से आपका जी तल्लक है, सदाकार हैं, आप रेडियो पे बोलते हैं और लफ्ज़ों से तस्वीर बनाते हैं, जैसे आप जैसे लोग। तो मैं बचपन में जब मैं सोचता था तो मैं ख्याल करता था कि क्या ये लोग में, गलियों में और बाजारों में और शहरों में, इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि मेरा जुनून जो है ना वो बहुत शदीद था। बहरहाल ये मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मैं कभी खुद भी लिखने के काबिल हो जाऊंगा। अल्लाह का फजल होता है, ये करम होता है उस मालिक का कि वो जो ये सफ़र आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा। वैसे ये आपने शुरू कब किया, आपको ये कब ख्याल आया कि मुझे इस शायरी की तरफ जाना चाहिए? यानी इससे हट के एक होता है ना, तालीम होती है बंदे को कि मुझे तालीम का जुनून है, मुझे इस चीज़ का जुनून है, मैं आगे बढ़ूँ, ये करूँ। वो तो ज़ाहिर बात है आपने पाया, क्योंकि आप खुद एमए भी जो है वो उसमें उर्दू में जो आप कर भी रहे हैं, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आपको ये शायरी का ख्याल कब आया? कौन सी उम्र से आपने ये सोचा कि मुझे ये करना चाहिए? वो मैं कहना चाहूँगा कि शायरी का जो ख्याल है वो मुझे
याद पड़ता है कि मैं 3 या 4 क्लास में था जब मैंने पहला उसे आप ये नहीं कह सकते कि पहला बाकायदा शायद शेर था, बट क्या कि मैंने इस कलम उठाया था और मैंने कुछ लिखा था। शायद वो अभी मेरे पास ना हो या वो यहाँ सुनाने के काबिल ना हो, लेकिन मैंने उस उम्र में मैंने जो है ना वो पहली दफ़ा मुझे याद पड़ता है कि मैंने कुछ अपने क्लास फेलो जो होते हैं उनको दिखाया, तो वो फिर वही बात है कि ऐसी छोटी उम्र में भी सरगर्मियों के बारे में, फिर वो छोटे से गांव में तो इस तरह का कोई रुझान नहीं था। तो वो जो भी है वो ऐसे साइड पे है जिस साइड पे ना तो कोई सहूलियात हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि मुझे पता भी सारी, मैंने जो अभी आपसे पूछा भी है सारी बात का मुझे अंदाजा लगा कि बहुत साइड पे तो कोई सहूलियात भी नहीं है। जी बिल्कुल। फिर आप जो शायरी की तरफ आना, फिर उसको जो है वो जुनून की हद तक जाना, फिर इस तालीम की तरफ बढ़ना, तो ये कैसे आपने मैनेज किया दोनों को? बस ये कोई अल्लाह की करम नवाजी है, वरना वहाँ मुश्किलात आज से 20 साल पहले 30 साल पहले बहुत ज़्यादा थी। अब तो फिर भी कुछ ना कुछ जो है वो थोड़ी बहुत सहूलियात मुयसर हैं। जी जी। लेकिन उससे पहले जो है ना वो बहुत ही मुश्किल और कठिन मराहिल से गुजरते हुए हमें जब स्कूल जाना होता था तो यकीन करें कि हम बहुत एक लंबा सफ़र पैदल तय करते थे ना, और हमारे पास कोई ज़रिया जो ऐसा नहीं होता था कि जिस पर हम जो सहूलत जो है कोई मैसर हो जिससे हम कोई फ़ायदा इस्तेफादा कर सकें। हमें पैदल जाना होता था, तो उन हालात में और फिर गाँव में अभी भी हालात कोई इतने तसल्ली बख्श नहीं है। हमारा जो ये तबकाती निज़ाम है और जो ये हालात हैं ये अभी भी कोई इतने वो नहीं है कि हमारे गाँव को भी जो है वो देखा जाए, वहाँ भी सहूलियात दी जाए। लेकिन उस वक्त में ज़रा ज़्यादा ही मसाइल थे, गुर्बत बहुत ज़्यादा थी। तो उन हालात में फिर मेरा इस तरफ रुझान और ये चीज़ करना, ये अल्लाह की करम नवाजी के अलावा और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मैं वहाँ मुझे किसी किस्म के कोई हालात बन के यकीन करें कि मैं वो बात करना पड़ती है। आपका प्रोग्राम जैसे है कि अब होगा सच का सामना, तो फिर सच ही बोलना है। हमने तो ये होता था कि हमारे दौर में ऐसे मुश्किल हालात में ज़िंदगी थी कि एक तो हमें अदब का जुनून है जी और शौक़ है, लिखने का शौक़ है, और लिखने वालों को अजीम हस्तियों को सुनने का शौक़ है। और हमारे घर में जो है वो टीवी और उसकी तो बात ही ना करें ना, हमारे पास रेडियो भी मुयसर नहीं था। जी। तो इन हालात में फिर देखें, मैं भी कभी सोचता हूँ कि ये मैं यहाँ तक का सफ़र जो है वो किस तरह से मैंने यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो ये मुश्किल सूरत हाल ज़रूर थी, बहरहाल एक जुनून था। तो अभी जब कभी यकीन करें कि जब रेडियो पाकिस्तान पे या इवन कि मैं यहाँ नाम लेना चाहूँगा, मेरी शुरुआत में मुझे सबसे पहले जब मुतारफ़ कराया तो वो रेडियो वॉइस ऑफ अमेरिका पे एक खूबसूरत आवाज़ आपने भी शायद सुनी होगी, शहनाज अजीज साहिबा, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से था। एक बड़ी हस्ती, अजीम हस्ती है, खूबसूरत आवाज़ आपकी तरह माशाल्लाह। वो भी एक बड़ा नाम था इस जो है वो रेडियो की दुनिया में। तो उन्होंने पहली दफ़ा जो है वो मेरी गज़ल जो है वो जिससे मुझे पहचान भी मिली, वो शख्स मुझे प्यारा है उसे कहना, वो शख्स मुझे प्यारा है उसे कहना, तो उसे जो है वो मुझे उसकी वजह से वो गज़ल कहीं उन्होंने देखी और उसकी वजह से मुझे उन्होंने अपने प्रोग्राम में लिया। तो ये चीज़ वो कहते हैं ना कि हौसला अफजाई जो होती है ना वो बहुत ज़रूरी होती है। ये आपकी जो बातें जो अभी आपने बताई हैं, तो कहते हैं ना कि अंदर की बातें, आज आपको अंदर की बातें बतानी पड़ेंगी कि आपने जब ये शायरी शुरू की तो आपने पहला लफ्ज़ जो लिखा वो किस उम्र में लिखा, वो कौन सी स्टेज थी, यानी मैट्रिक थी, 9th 10th FA, कौन सा वो जो आपने पहला मिसरा लिखा वो कब? जी, जैसा कि वो मैंने बताया कि अभी वो मेरे किताब में शामिल तो नहीं है, लेकिन वो जो मुझे याद पड़ता है कि जो मैंने लिखा था वो मैं शायद के तीसरी क्लास में था। तीसरी क्लास जी, ये मुझे याद पहला लफ्ज़ आपने कौन सा, वो मिसरा कौन सा लिखा था? वो तो अभी मुझे सही तरह से याद नहीं आ रहा है, लेकिन बहरहाल ये है कि वो था और मैं क्लास में लेकर गया। अच्छा। मैंने उस्ताद जो हमारे मोहतरम उस्ताद होते थे उनका ये नहीं मैं कहना चाहता हूँ कि वो बहुत सख्त होते थे, वो बड़ा प्यार भी करते थे, लेकिन हमें चूँकि हम अदब में उनका इतना अदब करते थे कि हमें उनको दिखाना तो इतनी तो हमें ज़रूरत नहीं होती थी। लेकिन बहरहाल मैंने अपने हिम्मत करके अपने जो साथी थे क्लास फेलोज जो मेरे थे उनको मैंने दिखाया, तो फिर वहाँ से जो
مجھے جو آگے سے جو حوصلہ ملا نا آگے سے آپ کو کہ وہ پھر جو ہے وہ لکھنے کی طرف میرا راغب ہوتا ہے. جی چونکہ ان میں سے کچھ دوست ایسے تھے جنہوں نے شاید ہو سکتا ہے مذاق بھی اڑایا ہو, لیکن کچھ دوست ایسے تھے جنہوں نے اپریشیٹ بھی کیا کہ جی دیکھیں آپ نے یہ لکھا ہے چھوٹی عمر میں. یعنی تیسری یا کلاس سے اس کی طرف آپ راغب ہو گئے اور اس طرح شروع کیا. پھر آپ باقاعدگی سے وہ جو ایک پورا ہوتا ہے قطعہ ہوتا ہے وہ آپ نے کب جو ہے وہ اس کو بنایا اور وہ آپ کو اس کے لیے وہ جیسے کہتے ہیں کہ جی غزل کی شکل یا اس طرح سے جب میں نے کوئی غزل لکھی یا کوئی, تو وہ تو میرے خیال ہے کہ میں اس وقت میں جو ہے نا 7ویں یا 8ویں جماعت تک پہنچ چکا تھا. تو وہ یاد ہے کوئی لفظ آپ کے کون سے تھے؟ جی ان میں کون سے لفظ کیسے ان میں سے تو بلکہ میں آپ کو دیکھیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میری جو پہچان بنی ہے نا, جو میری غزل, یہ غزل جو ہے وہ چونکہ میں گاؤں سے تعلق رکھتا تھا, وہاں کوئی کسی قسم کی کوئی سہولت ہمارے پاس موجود نہیں تھی. جی جی. تو ٹی وی ریڈیو جس علاقے میں موجود نہ ہو, دستیاب نہ ہو, جن ایسے مشکل حالات ہوں, تو وہاں پہ آپ کمپیوٹر کا تو سوچ بھی نہیں سکتے نا. تو میں ظاہر ان حالات میں تھا. تو لیکن یہ غزل جو ہے نا, میں نے یہ 9th میں تھا جب میں نے لکھی تھی. یہ الگ بات ہے کہ اسے لوگوں تک پہنچتے اور اسے وائرل ہوتے اور لوگوں نے جو اسے پسند کیا ہے, اس میں بہت دیر سے یہ پہنچی ہے وہاں تک. لیکن وہ یہ غزل تھی کہ وہ شخص مجھے پیارا ہے اسے کہنا, کیا بات ہے, وہ شخص مجھے پیارا ہے اسے کہنا, اور وہی جینے کا سہارا ہے اسے کہنا. اور شاید دیکھیے کہ سب لوگ پیارے ہیں, ایک کیفیت کا ذکر ہے. کیا بات ہے کہ ہم جو لکھنے والے لوگ ہوتے ہیں, جو آپ کے فیلڈ کے لوگ ہوتے ہیں, یہ ان کے لیے سب پوری دنیا ہی جو ہے وہ پیاری ہوتی ہے. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے, تو وہ شاید دیکھیے کہ سب لوگ پیارے ہیں, سب لوگ پیارے ہیں مجھے, لیکن وہ سب سے پیارا ہے اسے کہنا. مطلب وہ ایک جو پیارا ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ سب سے پیارا ہے. یوں تو سب پیارے ہیں, بٹ کیا کہ وہ سب سے پیارا ہے اسے کہنا. اور ایک شاید دیکھیے کہ وہ کہتے ہیں نا, اساس لوگ جو ہے وہ بہتر سمجھتے ہیں, پڑھے لکھے لوگ, ادب والے لوگ, اور آپ تو جو اس دشت میں ہیں, اس میں موجود ہیں, وہ تو بہت بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں کہ یہ پھول جو ہوتے ہیں نا, یہ ان کی جو ہے نا وہ مختلف جو ہے وہ آوازیں ہوتی ہیں. جی جی. ٹھیک ہے, مختلف زبانیں ہوتی ہیں یہ. تو وہ شعر دیکھیے کہ رکھے ہیں سرخ پھول ہم نے تیرے خط میں. کیا بات ہے, بہت شکریہ. رکھے ہیں سرخ پھول ہم نے تیرے خط میں, یہ ایک اشارہ ہے اسے کہنا, یہ ایک اشارہ ہے اسے کہنا. اور شعر دیکھیے کہ محبتیں عداوتیں شکایتیں اس کی, محبتیں عداوتیں شکایتیں اس کی, مجھے سب گوارا ہے اسے کہنا, مجھے سب گوارا ہے اسے کہنا. بہت شکریہ. اور شعر دیکھیے کہ وہ دل مانگے یا مجھ سے جان مانگے, کب کہا خسارہ ہے, کیا بات ہے, کب کہا خسارہ ہے اسے کہنا. اور ایک شعر دیکھیے کہ یہ جو گھڑے کا ذکر شاعری میں بہت زیادہ ہے. جی جی. ساون کا, پھولوں کا, بہاروں کا, گھڑے کا اور دریاؤں کا. اچھا, گھڑے اور دریاؤں میں وہ وہی آ جاتی ہے نا, سسی پنو والے. جی بالکل, جی جی بالکل. اب تو پہنچ گئے. دیکھیں ایک اشارہ ہوتا ہے, یہ دیکھیں میرے شعر میں ایک اشارہ دیکھیے گا. جی. کچا گڑا ہے اور میں تھکا ہوا, بڑی دور کنارہ ہے اسے کہنا. بڑی دور, کیا بات ہے, بڑی دور کنارہ ہے اسے کہنا. اور شعر دیکھیے کہ ہے چاہنے والے اور بھی احمد ستی, لیکن ہے چاہنے والے اور بھی احمد ستی, لیکن یہ دل بس تمہارا ہے, کیا بات ہے اسے کہنا. اور وہ شخص مجھے پیارا ہے اسے کہنا. پھر اس غزل پہ جو مجھے لوگوں نے محبتوں سے نوازا, پاکستان میں FM ریڈیو پہ, اور برطانیہ میں ریڈیو برمنگھم, جی جی, برطانیہ میں ایک خوبصورت آواز آپ کی طرح, وہ بھی ایک بڑا نام ہے, عاطف مسعود صاحب. جی جی. ایک خوبصورت لب و لہجے کے, جی, مطلب وہ خود بھی شاعر ہیں, لیکن وہ جو دوسروں کی غزلوں کو جو ہے نا, وہ جو ایک چاشنی اور زندگی اور نئی زندگی جو دیتے ہیں نا, تو انہوں نے بھی پڑھا اس کو. پھر پاکستان میں FM ریڈیو ہوئی, ان کے ہندوستان تک. تو میں بہت شکر گزار ہوں اللہ کا, یہ اس کا فضل رہا کہ یہ اس غزل کو جو محبت نصیب ہوئی, میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا, لیکن کوئی دل سے نکلی ہوئی آواز تھی. وہ شخص مجھے پیارا ہے اسے کہنا, آخر آجاد دل کی بات اندر جو ہے وہ اندر کی. آپ احمد بھائی ضرور بتائیں گے مجھے
کہ آخر یہ ماجرا کیا تھا, کس وجہ سے آپ نے یہ جو اتنا خوبصورت کتاب بنایا, غزل بنائی, یہ کیا مطلب دل سے کیا نکلی جو آپ نے آج آپ نے دل کی بات بتانی ہے, سچ کی بات بتانی ہے, وجہ کیا تھی جس کی وجہ سے آپ نے یہ الفاظ جو ہے وہ لکھے اور وہ آپ کی تحریر بن گئی؟ جی یہ شاید لکھتے وقت مجھے بھی احساس نہیں تھا, چونکہ لکھتے وقت تو میں نے کسی ایک کے لیے ہی لکھے تھے. ٹھیک. لیکن جس طرح سے یہ آواز بنی ہے سب کی, جی جی, چونکہ ظاہر ہے ادبی دنیا جو ہے اس کا نفسیات کے ساتھ گہرا تعلق ہے. ٹھیک ہے, تو ظاہر ہے دنیا میں کوئی بھی شخص آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جس کا کوئی نہ کوئی پیارا نہ ہو. اسے آپ کسی بھی رشتے میں, کسی بھی تعلق میں, کسی بھی وہ کوئی بھی ذات ہو سکتی ہے. صحیح بات ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایک باشعور انسان جو دنیا میں زندگی گزار رہا ہو اور اس کا کوئی پیارا نہ ہو. تو وہ پھر چونکہ یہ وہ شخص مجھے پیارا ہے, اسے کہنا یہ اس طرح کا مصرع تھا کہ یہ لوگوں کے دلوں پر لگا اور دلوں میں اتر گیا. یعنی آپ نے کسی ایک بندے کو فوکس کیا کہ یعنی ایک ہوتا ہے نا زندگی میں انسان دنیا بھری پڑی ہوتی ہے, لیکن ہم کسی ایک کو, رات کو بھی میں نے آپ کو ایک بات کی تھی کہ اب عطا اللہ ایسا ہیلوی کا ہی لے لیں. اب انہوں نے کہا تھا کہ میں کس وجہ سے یہ چیز شروع کی ہے کہ مجھے کسی سے عشق تھا, پیار تھا, یہ ساری چیزیں جو انہوں نے بتائی. اور پھر انہوں نے کہا کہ میں نے یہ شروع کی, مجھے وہ ملی نہیں, مجھے وہ جو پیار تھا مجھے نہیں ملا تو میں نے یہ شروع کر دیا. اب آپ جب شاعری کرتے, ظاہر بات ہے میں بھی شاعری شروع کرتی ہوں, تو میرے اندر ایک درد ہے, ایک دکھ ہے. دکھ کس کا ہے کہ اپنوں کے زخموں کا دکھ ہوتا ہے. کسی اپنے کے لگائے ہوئے کے زخم جو ہوتے ہیں وہ بہت گہرے ہوتے ہیں, تو وہ شاعری بن جاتی ہے. اب یہ میں اپنی بات بتا رہی ہوں, تو آپ اس طرف جب آئے تو ہر بندے کا کوئی نہ کوئی کچھ ہوتا ہے, تو آپ کو کیا تھا جو آپ نے یہ مطلب شروع کی؟ اچھا, اس بارے میں آپ کو بتاؤں حقیقت, چونکہ آپ کے سامنے میں نے سچی رکھنا ہے. جی جی. تو یہ اس بارے میں کبھی کبھی میرے دوست ہیں نا, وہ جب ان سے گفتگو ہوتی ہے یا بات ہوتی ہے تو وہ اس پر تنقید بھی کرتے ہیں. جی جی. مجھے ٹوکتے بھی ہیں. بٹ اس معاملے میں میرا جو نظریہ ہے وہ یہ اتنا کوئی شدید ہے صحیح کہ میں شروع سے اس حد تک سوچتا رہا ہوں کہ دیکھیں, وہ کوئی بھی ذات ہو سکتی ہے, وہ کوئی ایک شخص ہو سکتا ہے, صحیح, وہ کوئی لیڈر ہو سکتا ہے آپ کا, بالکل, وہ کسی کے نظریے سے آپ کو عشق ہو سکتا ہے. لیکن اگر وہ ذات کا معاملہ ہو تو میں اس معاملے میں میں نام چھپا نہیں رہا ہوں, میں لے اس لیے نہیں پا رہا ہوں کہ دیکھیں میں اس حد تک سوچتا تھا زندگی میں, اور اب بھی میرے نظریات یہی ہیں. جی جی. کہ میں نے جس کے بارے میں سوچا یا جس کے بارے میں لکھا, جی جی, یا جس سے تعلق بنا محبت کا, چاہت کا, خلوص کا, تو اس بارے میں میرے یہ نظریات تھے کہ ہوتے تھے اور ہیں. جی جی. کہ دیکھیں میں نے اس ذات یا اس ہستی یا اس شخص جو بھی, اس کے قابل اپنے آپ کو نہیں سمجھا. صحیح. تو مجھے یہ انداز نہیں اچھا لگتا, پتہ نہیں میں غلط سوچتا ہوں, صحیح سوچتا ہوں. یعنی ہم کسی کے بارے میں جس طرح یہ جو بات ابھی میں نے کی ہے کہ وہ آپ نہیں سوچ سکتے, آپ نے ایک اپنے دل سے ایک بات نکلی, آپ نے وہ کہہ دی. جی کہہ دی. اور دوسرا یہ میں کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں میں نے کبھی اس طرح سے نہیں سوچا کہ جو مجھے اچھا لگے وہ مجھے مل جائے. صحیح بات ہے. نہیں, مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگر وہ مجھے مل جائے تو کیا میں کسی کو خوشی دے سکتا ہوں؟ صحیح بات ہے. تو میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ جو پانے کے. ویسے اب اندر کی بات یہ پوچھنے لگی ہوں کہ آپ کو کبھی کسی سے عشق ہوا ہے؟ ہوا اپنی زندگی؟ ہاں, اس میں تو ہوا. میں شاید ایسا نہ ہوتا چونکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر پوری دنیا میں سبھی لوگ جو ہیں ان کا کوئی نہ کوئی پیارا ہوتا ہے, بالکل نہیں, وہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اپنی زندگی میں میں یہ کہہ دوں کہ اکثر کی زندگی میں ایسا نہیں ہوا, تو پھر وہ شخص مجھے پیارا ہے اسے کہنا میں نہیں لکھ سکتا, نہ یہ لوگوں کو پسند آتا, نہ یہ لوگوں کے دلوں میں اترتا. آپ کو اس کا مطلب ہوا, یہ دل سے یہ ہوا, یعنی آپ کی جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہوا, نہ یہ میرے دل سے اس طرح سے امڑ گیا تھا. صحیح. نہ یہ میرے دل سے. تو اچھا, آپ آگے جو وہی بات پھر آ جاتی ہے جو آپ کی ابھی بات میں نے کی ہے. ظاہری بات ہے آپ کو کسی سے, جس طرح میں عارف لوہار ہیں, یہ عالم لوہار ہیں, یہ جو جتنے گائیڈ والے لوگ ہیں ان کے سب کے بڑے کلوز سے میں نے کافی کے انٹرویوز وغیرہ بھی لیے ہیں.
تو ان کا بھی یہی ہوتا ہے، شاعر بھی جو ہوتے ہیں یا جو شاعری کرتے ہیں جو اپنی اس کو تحریر میں لکھ کے پھر لوگوں تک پہنچاتے ہیں، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کا آج جو ہے وہ احمد ستی جو ہیں انہوں نے کسی سے پیار کیا اور آج اس کی صورت میں یہ وہ شخص مجھے پیارا ہے اسے کہنا. آج یہ آپ کو اندر کی باتیں جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. اچھا، جب آپ نے یہ شروع کی اس کے بعد یہ سب سے پہلی آپ کی یہ شاعری تھی، یہ جو پہلا کتاب اس کا تھا کہ وہ شخص مجھے پیارا ہے اسے کہنا، یہ پہلا آپ نے پہلے یہ شروع اسی سے شروعات کی شروعات کی. پھر آپ نے اس کو کتنے عرصے میں آپ نے اس کو پورے بک میں شارٹ سا سوال پوچھوں گی کہ کتنے میں عرصے میں آپ نے اس کو مکمل کیا؟ جی یہ ایسے ہے کہ اس میں بہت وقت لگ گیا مجھے یہاں تک پہنچتے ظاہری بات ہے چھوٹا سا مجموعہ نہیں ہے. جی مجموعہ تک پہنچتے اور پھر اس میں چھانٹی کر کے اور پھر کچھ چیزیں ڈالنا اور کچھ نکالنا، اس طرح سے مجھے لگ گیا. لیکن پھر کچھ حالات بھی تھے وہ کچھ شروع میں مجھے اجازت، یعنی کہتے ہیں کہ ایک اس طرح سے ٹائم لگ گیا کہ میں بک مکمل کرتے، اور ایک پھر جب مکمل ہو گئی تو پھر وہ دوسرے حالات آ جاتے ہیں. صحیح. میں بس اشارہ ہی سمجھے کہ پھر وہ ہوتا تھا کہ میں کب میرے حالات اجازت دیں تو میں مجموعہ جو ہے وہ اس کو مجموعے کی شکل دوں اور اسے تحریری طور پر سب کے سامنے لاؤں. تو اس میں پھر میں بہت سے دوستوں کا شکر گزار ہوں جن کی محبتوں کا اور خلوص کا انہوں نے شدید جو ہے وہ مجھے تنقید بھی کی مجھ پر کہ جی آپ بہت دیر کر رہے ہیں. تو میں ان کا مشکور ہوں. اور کچھ انہوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ جی اگر اس میں کچھ آپ کو ہیلپ کی ضرورت ہے تو وہ بھی. جی. لیکن ہر بندے کے سوچنے کا اپنا انداز ہے. میں نہیں چاہتا تھا کہ چونکہ یہ میرا شوق ہے، میرا جنون ہے، تو میں یہ کسی پہ بوجھ بن جاؤں. تو یہ بات نہیں تھی کہ میں کسی دوست کو اس قابل نہیں سمجھتا تھا یا میں اتنا اعتماد نہیں کرتا تھا کہ میں اس سے، لیکن میرے لیے یہ مسئلہ تھا، اپنے آپ کو سمجھانا میرے لیے مسئلہ تھا کہ میں اس چیز پہ میں اپنے دل کو راضی نہیں کر پا رہا تھا. تو پھر وہ جو مالی مشکلات اور وہ اس طرح کے حالات ہوتے ہیں، اس سے نکلتے نکلتے آخر ایک وقت آیا کہ مجھے اللہ نے، یعنی آپ نے کتنا عرصہ لگا جو مکمل کی بک وہ کتنے عرصے میں ہوئی تھی؟ اس دوران اتار چڑھاؤ تو آتے رہے لیکن اس کو مکمل کرنے میں کتنا عرصہ لگا؟ دیکھیں وہ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ جب میں نے پہلا شعر لکھا تو وہ میں چھوٹا بچہ تھا جی، اور جب میں نے 7ویں 8ویں میں اور جب میں نے غزلیں لکھنا شروع کی یا میں نے مشاعرے پڑھنا شروع کیے جی تو اس سے پھر یہ دیکھیں یہ کوئی تقریباً 22-25 سال یا اس سے بھی کچھ زیادہ کا بن جاتا ہے. عرصہ لگا اس کو پورے کو اکٹھا کرنے میں، پورے کو اکٹھا کرنے میں اور اس چھاپنے تک اللہ تک پہنچنے میں. ٹھیک ہے. آج آپ کی کتنی یہ کتابیں کتنی آپ کی نکلی ہیں؟ کتنی آپ نے کی تھی یہ؟ جی یہ میں نے کل، چونکہ آج کل فیس بک اور یوٹیوب اور سوشل میڈیا کا دور ہے جیسا کہ آپ سمجھتے ہیں، تو سارا جو معاملہ اس کے تھرو ہوتا ہے. لیکن پھر بھی آپ کا مجموعہ جو ہے ایک شوق بھی ہوتا ہے، جنون بھی ہوتا ہے کہ ایک مجموعہ ہو. تو پھر آج کل یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں یہ اگر آپ کا شعری مجموعہ نہ ہونا تو پھر وہ بعض دفعہ چیزیں نکلتی ہیں اور پھر وہ آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے. اچھا طیب محمود ستی جو ہے انہوں نے فرمائش کی ہے کہ کچا گھر، میری فرمائش پہ ان کو کہیں سنا دیں. کچا گھر، اچھا کچا گھر یہ کیا اس کا مسئلہ تھا؟ یہ کون سا کیا آپ نے لکھنا چاہ اس میں جو انہوں نے فرمائش ابھی کی ہے، کہتے ہیں بڑی پسند ہے مجھے. یہ کیا کچا گھر میں کیا مطلب اس میں کیا چیز تھی جو آپ نے اس لفظ کو لے کے آئے؟ جی میں وہ بتاتا ہوں کہ یہ میں میرے کزن ہیں بہت پیارے، یہ بھائی ہیں، کزن تو ہیں، بھائی ہیں، لیکن دوست ہیں. شروعات کے سفر میں اور جو شاعری کا میرا شروع کا سفر تھا نا، اس سفر میں بہت سے لوگوں کا ساتھ رہا ہے جس میں ان کا بھی بڑا نام ہے، بڑا ہاتھ ہے حوصلہ افزائی کرنے میں اور سارا. تو وہ یہ میری غزل کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. کچا گھڑا ہے، کچا گھڑا، سوری جی کچا گھر نہیں کچا گھڑا. یہ وہی چونکہ ابھی انہوں نے دیر سے میں شاید شیئر نہیں کر سکا ان کے لیے. تو وہ یہ ہے کہ وہ اسی غزل کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ شخص مجھے پیارا. اس میں آتا ہے کہ کچا گھڑا ہے اور میں تھکا ہوا. اچھا یہ جو ابھی آپ نے وہ کچے گھڑے کا سنایا، بالکل. تو یہ اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ جو ہے وہ اس کو ان کو کہیں کہ شروع سے جو پوری ہے وہ اس کا سنا کے پھر کچا گھڑا بھی آ جائے گا. آپ ذرا اس پہ دوبارہ روشنی ڈالیں کیونکہ وہ ان کو اچھا لگتا ہے. تو جو میرے بھائی ہیں ان کی فرمائش ہے، جی یہ محبت ہے، ان کی خلوص ہے، خاص طور پر ان کے لیے. اور سننے والے تو سن رہے ہیں، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں، مشکور ہوں. اور آپ کے لیے اور سب کے لیے، بٹ خاص طور پر ان کے لیے انہوں نے محبت کا اظہار کیا کہ وہ شخص مجھے پیارا ہے اسے کہنا، وہ شخص مجھے پیارا ہے اسے کہنا، وہی جینے کا سہارا ہے اسے کہنا، وہی جینے کا سہارا ہے اسے کہنا. اور سب لوگ پیارے ہیں مجھے لیکن
مجھے لیکن سب لوگ پیارے ہیں مجھے لیکن وہ سب سے پیارا ہے، سب سے پیارا ہے اسے وہ سب سے پیارا ہے اسے کہنا۔ اور رکھے ہیں سرخ پھول ہم نے تیرے خط میں، یہ ایک اشارہ ہے، اسے کہنا، یہ ایک اشارہ ہے اشارہ ہے اسے کہنا۔ اشارہ ہے اسے کہنا۔ اور محبتیں عداوتیں شکایتیں اس کی، کیا بات ہے، مجھے سب گوارا ہے اسے کہنا، اسے کہنا، مجھے سب گوارا ہے اسے کہنا۔ اور وہ دل مانگے، وہ دل مانگے یا مجھ سے جاں مانگے، کب کہا خسارہ ہے کیا بات ہے اسے کہنا۔ بہت شکریہ خلوص صاحب کا، محبت آپ کی، اسلام صاحب کا شکریہ۔ یہ دیکھیے کہ وہ وہاں پر پہنچے ہیں جو طیب محمود ستی نے جو مجھے حکم دیا ہے، جی۔ فرمائش کی ہے، محبت ہے ان کی، شکر گزار ان کا۔ سنیے کہ کچا گڑا ہے، کچا گڑا ہے، کچا گڑا ہے، کچا گڑا ہے اور میں تھکا ہوا، بڑی دور کنارہ ہے، کنارہ ہے کنارہ اسے ہے کہنا، اسے کہنا۔ اور ہیں چاہنے والے اور بھی احمد ستی، لیکن یہ دل بس تمہارا ہے اسے کہنا۔ اور وہ شخص مجھے پیارا ہے اسے کہنا، اسے کہنا، وہی جینے کا سہارا سہارا ہے۔ ہے اسے کہنا۔ کیا بات ہے، وہ شکریہ۔ کیا بات ہے۔ اچھا اس کے بعد جو ہے جو یہ لوگوں میں بہت مقبول بھی ہوئی، اچھا اس کے بعد آپ کو کون سی ایسی اپنی ذات کی جو آپ کی شاعری تھی، جو آپ کے الفاظ تھے، اس کے علاوہ وہ کون سے تھے جو آپ کو زیادہ پسند بھی تھے اور آپ نے وہ دیکھیں کہ جیسے آپ بھی ایک صافی ہیں، حساس دل ہیں، جی سچ بولنے والی ہیں، اور آپ کو بھی مشکلات کا سامنا رہتا ہے، تکلیفات کا سامنا رہتا ہے۔ جیسے دیکھیں کہ حضرت علی کا قول ہے نا کہ اگر آپ حق اور سچ کے راستے پر ہیں اور آپ کو کوئی دکھ یا تکلیف نہیں آ رہی، تو آپ ایک دفعہ سوچ لیں، ٹھہر کے سوچ لیں کہ واقعی آپ حق اور سچ کے راستے پر ہیں۔ چونکہ اگر آپ حق اور سچ کے راستے پر ہوں گے تو پھر آپ کو تکلیفات برداشت کرنا پڑیں گے، یہ آپ سے زیادہ کون جان سکتا ہے۔ صحیح بات ہے، مجھے پتہ ہے کہ آپ نے بھی بہت دکھ برداشت کیے ہیں، تو وہ دکھ، تکلیفیں، مشکلات، محرومیاں، خواہشات جو کہیں دبی رہ جاتی ہیں، تو وہ میں آپ کو ایک نظم، چونکہ رومانٹک انداز میں لکھتا ہوں، جی میں کلاسیکل ادب، جیسے دیکھیں دو بڑی شاخیں، جیسے لوگ کچھ کلاسیکل ادب لکھتے ہیں نا، وہ پرانے دور میں جیسے لکھا گیا، میں سادہ الفاظ میں کہتا ہوں کہ پرانے دور میں جیسا لکھا گیا وہ اس کو فالو کرتے ہیں، تو وہی قواعد، وہی قواعد و ضوابط اور وہ سارے اسرار و رموز اور وہ ٹھیک ہے۔ تو میں ذرا باغی ثابت ہوا، میں ان پر تنقید نہیں کرتا، میں ان کو مانتا ہوں، بہت اچھی بات ہے، بٹ میں ذرا ہٹ کے میں کہتا ہوں، میں اپنا خیال جو ہوتا ہے نا اس کی خاطر لڑنے والا بندہ ہوں۔ میں اپنے خیال، میں یوں کہیں کہ میں اپنے خیال کا بہت خیال رکھتا ہوں، شاعری میں اپنے خیال کا خیال رکھنے والا بڑا خیال رکھتا ہوں۔ میں رومانٹک انداز میں ان جو معاملات ہیں جو پرانے ہیں، جو کلاسیکل انداز ہے، اس کو تسلیم کرتے ہوئے، اس کی عزت کرتے ہوئے، پھر بھی اس سے باغی ہو کے میں رومانٹک انداز میں لکھنے کا قائل ہوں۔ اور مجھے عشق ہے خلیل الرحمان قمر کی شاعری سے، مجھے عشق ہے علی زریون کی شاعری سے، مجھے عشق ہے تہذیب حافی کی شاعری سے، اور مجھے عشق ہے جون ایلیا کی شاعری سے، اور مجھے عشق ہے عمران عامی کی شاعری سے۔ میں ان سے عشق کرتا ہوں، مطلب میں اس طرح کے جو لکھنے والے ہیں میں ان سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہوں، اور میں ان کو بہت بڑا بھی مانتا ہوں، میں ان کی شاعری کو دل کے قریب بھی سمجھتا ہوں۔ تو ایک میں وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے کچھ جو محرومیاں اور کچھ ہوتی ہیں تو وہ جی اس میں میں نے ایک تصویر بنانے کی، ایک نقشہ کھینچنے کی کوشش کی ہے، میں پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ اس نظم کا عنوان ہے دل اس سے ناراض نہیں ہے، دل اس سے ناراض نہیں ہے۔ اور دیکھیے کہ ایک لڑکا بھولا بالا سا، ایک لڑکا بھولا بالا سا میرے گھر کے سامنے رہتا ہے، کیا بات ہے، بہت شکریہ۔ ایک لڑکا بولا بالا سا میرے گھر کے سامنے رہتا ہے، نخریلا سا شرمیلا سا مجھے جانا جانا کہتا ہے، کیا بات ہے، بہت شکریہ، مجھے جانا جانا کہتا ہے۔ اور دیکھیے کہ باتوں میں اس کی شہد ملا، باتوں میں اس کی شہد ملا، خلوص کا دریا بہتا ہے، باتوں میں اس کی شہد ملا، خلوص کا دریا بہتا ہے۔ میں اس سے ناراض ہوں لیکن دل اس سے ناراض نہیں ہے، دل اس سے ناراض نہیں ہے۔ توجہ چاہوں گا، غور فرمائیے گا، آپ خود لکھاری بھی ہیں، صافی بھی ہیں، حساس دل ہیں، اور آپ سمجھ جائے گی کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں اس سے ناراض ہوں لیکن دل اس سے ناراض نہیں ہے۔ مجھے آپ جیسی ہستی کو
آسان کر کے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ سمجھ رہی ہیں کہ جی میں کیا جی کہہ رہا ہوں بالکل کہ میں اس سے ناراض ہوں لیکن دل اس سے ناراض نہیں ہے. نہیں ہے. کیفیت کا نام ہے نفسیات، ایک نفسیاتی جی جی جو بالکل. ہوا ہے اس کا ذکر ہے. اور وہ دیکھیے کہ وہ تیکھا تیکھا دیکھے ہے، وہ تیکھا تیکھا دیکھے ہے، وہ اپنا اپنا لاگے ہے. کیا بات ہے. وہ تیکھا تیکھا دیکھے ہے، وہ اپنا اپنا لاگے ہے. لاشعور پر وہ قابض ہے، شعور اس سے باغی ہے. واہ. لاشعور پر وہ قابض ہے، شعور اس سے باقی ہے. باغے ہے. اور دل اس کی یاد میں تڑپے ہے، آنکھ اس کی یاد میں جاگے ہے. واہ. بہت شکریہ. دل اس کی یاد میں تڑپے ہے، آنکھ اس کی یاد میں جاگے ہے. میں اس سے ناراض ہوں لیکن میں اس سے ناراض ہوں لیکن دل اس سے ناراض نہیں. دل اس سے ناراض نہیں ہے. اچھا تو یہاں اسی آپ نے کو- نا آپ نے یہاں اس الفاظ میں لوگوں کو دھوکہ دے دیا ہے. بس وہ شاعر کا جو انداز ہوتا ہے، ہم نے بھی کوشش کی ہے کہ اس کے بات کے پیچھے جو بات ہوتی ہے نا، وہ کہتے ہیں نا صحیح بات ہے. کہتے ہیں کہ جو بات کے پیچھے جو بات ہوتی ہے دراصل وہی خاص بات ہوتی خاص ہے. بات ہوتی اور یہ ہے. جو شاعر لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری باتوں کے پیچھے ایک بات نہیں، دو خاص باتیں ہوتی ہیں اور وہ دونوں ہی خاص ہوتی ہیں. اچھا یہ تو- لوگوں نے بہت کچھ اس کو بنا کے پتہ نہیں کیا یہ بالکل. کون سا لفظ تھا کدھر چلا گیا، لیکن بالکل. میں سمجھ گئی ہوں یہ اگر کدھر جا شعر رہا کو ہے. بندہ آسانی سے ایک ہی دفعہ سمجھ جائے تو وہ پھر شعر نہ ہوا. شعر نہ ہوا. آسانی سے اس کو کئی مطلب ہوتے ہیں. صحیح اور بات پھر ہے. دیکھیں کہ میں اس سے ناراض ہوں لیکن دل اس سے ناراض نہیں ہے. اور دیکھیے کہ وہ لمبو پتلا لمبا سا، لمبو وہ پتلا. لمبو پتلا لمبا سا، سونا سا من موہنا سا. کیا بات ہے. وہ لمبو پتلا لمبا سا، سونا سا من موہنا سا. ہائے اللہ میں مر گئی کر گیا جادو ٹونا سا. ہائے 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 ہائے. ایک دل کی کیفیت کا ذکر دل کی ہے. کیفیت. ہائے اللہ میں مر گئی کر گیا جادو ٹونا سا. اور میں اس سے ناراض ہوں لیکن دل اس سے ناراض ہو سکتا ہے کہ میرے آنسو آ رہے ہیں، کسی کو ہنسی آ رہی ہو سب دیکھنے والے کو. آپ کو لیکن ظاہر مسئلہ آپ یہ ہے کیفیت کہ آپ کسی سمجھ سکتی ہیں نا. رومانٹک شاعری پڑھ رہا ہے اور جی جی. آسان سے لفظ ہیں اور یہ کسی کو پتہ نہیں کیفیت ہے. یہ کیوں ہو رہی ہے. حقیقت لیکن ہے. جس کیفیت میں نے لکھی، وہ آپ کو بتایا جاتا ظاہری بات ہے. جس درد سے گزر کے میں نے لکھی ہے تو مشکل ہو رہا ہے. معافی چاہتا ہوں. یہ وہ لمبو پتلا، بہت پیاری شاعری. جی جی. بہت شکریہ. وہ لمبو پتلا لمبا سا، سونا سا من بھونا سا. دل اس میں اجڑا اجڑا ہے، آنگن سونا سونا سا. ہائے اللہ میں مر گئی کر گیا جادو ٹونا سا. میں اس سے ناراض ہوں لیکن دل اس سے ناراض نہیں ہے. اور یہ دیکھیے کہ دیکھ کر اس کو ششتر ہوں کیا بتلاؤں کیسا ہے. کیا بات ہے. دیکھ کر اس کو ششتر ہوں کیا بتلاؤں کیسا ہے. گلجی ہمارے مصور پاکستان کی ایک دنیا کا بڑا نام. جی. گلجی کا فن پارا وہ، دیکھ کر اس کو ششتر ہوں کیا بتلاؤں کیسا ہے. گلجی کا فن پارا وہ خیال میر جیسا ہے. ہائے ہائے ہائے. گلجی کا فن پارا وہ خیال میر جیسا ہے. اور کئی روپ ہیں اس شہزادے کے، جیسا سوچوں ویسا ہے. ویسا ہے. کئی روپ بہت ہیں. گہرائی ہے. بہت شکریہ. بہت ہی گہرائی ہے اس شعر میں. خلوص سے آپ کا. کئی روپ ہیں اس شہزادے کے، جیسا سوچوں ویسا ہے. اور میں اس سے ناراض ہوں لیکن دل اس سے ناراض نہیں ہے. اور دیکھیے کہ انداز جو دیکھے ظالم کا وہ اس پر جان نثار کرے. انداز جو دیکھے ظالم کا وہ اس پر جان نثار کرے. ہر شخص اس سے بات کرے، ہر شخص اس سے پیار کرے. ہر شخص اس سے بات کرے، ہر شخص اس سے پیار کرے. میں بھی اس کی دیوانی ہوں، میں بھی اس کی دیوانی ہوں. یہ دل کیوں نہ اقرار کرے. کیا بات ہے. بہت شکریہ. کیا بات ہے. بہت شکریہ. ایک نقشہ دل کیوں نہ اقرار کرے. میں بھی اس کی دیوانی ہوں، یہ دل کیوں نہ اقرار کرے. اور میں اس سے ناراض ہوں لیکن ہوتا ہے نا تھوڑا نخرا، جس کو چاہ جاتا ہے اس کے نخرے بھی تو ہوتے ہیں، اٹھانے بھی پڑتے ہیں، اٹھانے چاہیے. یہ دیکھیں کہ میں اس سے ناراض ہوں لیکن دل اس سے ناراض نہیں ہے. دل اس سے ناراض نہیں ہے. اور دیکھیے کہ یہ ناراضگی اور دل کے نہ ناراض ہونے کا اور بندے کے ناراض ہونے کا جب وہ تذکرہ چلتے چلتے آخر میں نتیجہ کیا نکلتا ہے، میں توجہ چاہوں گا آپ کی کہ یوں تو اس کی بستی کا ہر فرد ہی آنکھ کا تارا ہے. یوں تو اس کی بستی کا ہر فرد ہی آنکھ کا تارا ہے، لیکن اس کو بتلا دو وہ مجھ کو سب سے پیارا ہے.
کیا بات ہے. یوں تو اس کی بستی کا ہر فرد ہی آنکھ کا تارا ہے، لیکن اس کو بتلا دو وہ مجھ کو سب سے پیارا ہے. کاش کوئی اس کو سمجھا دے، کاش کوئی اس کو سمجھا دے، بے روحی بھی ایک اشارہ ہے. واہ کتنی زبردست ہے، بے رخی بھی ایک اشارہ ہے. اب میں اب خود اپنی تعریف تو کوئی نہیں کرتا، میں یہ اللہ کی عطا سمجھتا ہوں. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ میں نے یہ کچھ ذہن پہ ٹپکا ہے اور میں نے لکھ دیا، یہ اللہ کا فضل سمجھتا ہوں. خود بھی میں بڑا حیران رہتا ہوں کہ یہ مجھے خود بھی بہت پسند ہے کہ کاش کوئی اس کو سمجھا دے، بے روحی بھی ایک اشارہ ہے. میں اس سے ناراض نہیں ہوں، میں اس سے ناراض نہیں ہوں، دل اس سے ناراض نہیں ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بہت شکریہ. ایمن بھائی یہ جو آپ نے اتنی خوبصورت انداز سے یہ پوری لکھی، آپ کی ظاہری بات ہے دوسرے کو دیکھنے والے کو، جن لوگوں کو شعر و شاعری کا پتہ ہے نا وہ بڑی گہرائی میں جاتے ہیں، اور جن لوگوں کو پتہ نہیں ہے، جن کو دلچسپی نہیں ہے نا، وہ کہتے ہیں ویسے ہی چھوڑو بور سے یہ لوگ ہیں. لیکن جو گہرائی سے جو بات نکلتی ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا ان کا طاہر ہاشمی کے جو ہے ان کے رات کو بھی میں نے بتایا تھا کاہوٹا کے ایک نام ہے ان کا، ہاشمی صاحب کا عظیم شخصیت ہے. یقین جانے کہ انہوں نے اپنے اندر ایک شاعری کا مجموعہ بیچ میں اندر میں ڈال دیا، وہ باہر نہیں نکالا. وہ بہت ہی پیارا، بہت ادبی اور بہت اچھے اور بہت مخلص انسان. آپ جب ان سے ملیں گے انشاءاللہ ملیں گے، ہم دونوں بیٹھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے کتنا بڑا خزانہ چھپایا ہوا ہے. بالکل کوئی شک نہیں ہے، عظیم لوگ. تو ان کی میں نے تو ویسے ہی وہ رات کو میں نے آپ کو بتا دی تھی، مجھے بڑا وہ اچھا لگا تھا. انہوں نے اپنے بارے میں یہ والی لکھا تھا جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چاند نگر کے رہنے والے کیسے پیار نبھاتے ہیں، چاند نگر کے رہنے والے کیسے پیار نبھاتے ہیں، ہم نے سنا ہے اس بستی میں دل والے بھی رہتے ہیں. انہوں نے اپنے بارے میں کہا تھا، کیونکہ ہاشمی صاحب کہتے ہیں کہ مجھے لوگ کہتے تھے یہ آوارہ ہے، کہتے ہیں ایک ہمیں آوارہ کہنا کوئی بڑا الزام نہیں، دنیا والے دل والوں کو اور بھی بہت کچھ کہتے ہیں. کیا بات. یہ انہوں نے یہ والا یہ جب لکھا نا تو میں نے ڈائری میں وہ نوٹ کر لیا اور وہ میرے نقش وہ بیٹھ گئے. وہ جو ہے ایک ادبی شخصیت ہے اور وہ بہت جنون رکھتے ہیں اس کے بارے میں. جی اور بڑا جو ہے وہ کوہٹا کی دھرتی پہ ایک بڑا نام ہے، وہ علم کو پھیلانے میں ان کا بڑا نام ہے. تو میں آپ کو اس وجہ سے ملاؤں گی کہ شاعر جب ایک شاعر سے ملتا ہے، جب ان کے اندر کی دل کی آواز پہچانتا بھی ہے، نکالتا بھی ہے، اور وہ پروگرام کرنا چاہ رہی ہوں کہ وہ بھی جب آپ بیٹھیں تو آپ ان کو بتائیں دیکھیں میں نے اپنے آپ کو ایک چیز کو باہر نکالا، اس کو لکھا کیا، آپ بھی اس کو نکالیں، دنیا کو دکھائیں کہ آپ بھی کتنے عظیم شاعر ہیں اور اندر سب کچھ آپ نے ماشاءاللہ. اس سلسلے میں دیکھیں نا کہ اپنے ملک میں نہیں بلکہ 7 سمندر پار جرمنی میں بیٹھے ہوئے آپ اپنے وطن سے، اپنی زبان سے، اپنے لوگوں سے، اپنی دھرتی سے اور اپنی ثقافت سے جو آپ کا عشق ہے، تو ہم بھی جو آپ کی عزت کرتے ہیں، جو آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں، جو آپ کے لیے آپ کو دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، آپ سے ملنے کی خواہش کرتے ہیں اور آپ سے سیکھتے ہیں. ایون کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میرے بچے بھی آپ سے مطلب سیکھیں گے. کیا ہوگا کہ آپ کی شخصیت دیکھ کر ان کو بھی کانفیڈنس آئے گا، ان کو بھی ایک حوصلہ ہوگا کہ کس طرح سے کامیاب لوگ کس طرح سے سفر کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کس طرح سے اس سفر پہ چلنا چاہیے. اور وہ اس میں دیکھیں یہی بات ہے نا کہ آپ ان لوگوں میں شامل ہیں جو مخلص لوگ ہیں، جنہیں اپنی ذات کے لیے نہیں، وہ دوسروں کے لیے سوچتے ہیں، اپنے ملک کے لیے سوچتے ہیں. حالانکہ اللہ نے آپ کو نوازا ہے، آپ کو اللہ نے اچھی شخصیت دی ہے، اچھی تعلیم دی ہے. یعنی اگر دولت بھی جو جائز طریقے سے آئے تو وہ ایک اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے وہ بھی آپ کو عطا کی ہے. ہر چیز اللہ نے دی ہے، سب کچھ بہت ہے. ابھی آپ کو کسی کے خوشامد کی یا کسی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ آپ کو اللہ نے ایسا ایک نیک اور اتنا ایک اچھا دل دیا ہے کہ آپ سوچتی ہیں کہ جی باقی لوگوں کو رستے بنائے جائیں، باقی لوگوں کو متعارف کرایا جائے. چمکتے ستارے میرے اس کھوٹا میں بہت ہیں، یہ لیکن ان کی ہم تعریف جب کرتے ہیں نا تو ہمیں ہچکچاہٹ ہوتی ہے، حاسد ہیں ہم لوگ جو ہم ان کو آگے نہیں لے کے آتے. تو اب وہاں وہ بات نہ کی جائے. میں وہاں بیٹھی ہوئی تھی تو آپ میری شخصیت پہ آپ نے بات کی ہے تو آپ کا یہ تو آپ کی ذرا نوازی ہے کہ آپ نے مجھے اتنا احترام اور عزت دی ہے، اور آپ نے مجھے بلکہ گھر بلایا، مجھے دعوت دی، مجھے آپ نے اتنی عزت دی، بچوں سے ملایا، بچوں کے پاس بیٹھی، میں بہت خوش ہوئی ہوں. لیکن جو آپ کی جو شخصیت ہے اس کو میں نکھارنا چاہ رہی تھی کہ میں دور بیٹھی ہوئی ہوں، میں احمد بھائی کے پاس بیٹھوں، میں ان سے اس چیز کے بارے میں، ان کی جو اندر کی چیزیں ہیں میں ان کو باہر نکالوں، کیونکہ وہ شخصیت ہیں. آپ جیسے لوگ دب جاتے ہیں
جب یہ ہمارا کوہٹا کا ایک شہر ہی ایسا ہے جس میں اچھے لوگ جتنے ہوتے ہیں اور جو اچھے ستارے ہوتے ہیں وہ سارے دب جاتے ہیں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ وہ دبے ہوئے ستارے وہ جاگ اٹھیں، جگمگائیں، لوگوں کے سامنے آئیں. ہم تو یہ گلیاں ہیں، یہ سڑکیں، سیاستدان، یہ تو چلتا رہے گا، یہ ختم ہی نہیں ہوگا. لیکن کہیں نہ کہیں میرے وہ لوگ، میرے بھائی، میرے بہنیں، وہ دب گئے. یہ تخلیق کار، یہ تخلیق کرنے والے، یہ دب گئے، یہ دب جاتے ہیں، دب جاتے ہیں. کہ حالات، واقعات اور معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ یہ مار کھا جاتے ہیں، مار کھا جاتے تو ہیں. ان کا سوچنے والے، ان کا احساس کرنے والے، اور ان کو دیکھیں حوصلہ افزائی ہوتی ہے نا. بالکل. اب میں یقین کرے کہ اب میرے لیے یہ دیکھیں نا، یہ دیکھیں نا، کوئی سوال کرتے ہیں کوئی جی کیا پایا ہے آپ نے شاعری سے، کسی کو نہیں پتا، وہ ان کو سمجھ نہیں. تو جی کیا پایا ہے، تو میں اب نے دیکھے نا یہ جو لوگوں سے پیار ملتا ہے، جو خلوص ملتا ہے، یعنی اگر آپ جیسی شخصیت ہو یہاں میرے سامنے بیٹھی ہے اور وہ مجھ سے سوال اور دیکھیں میری شاعری لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، تو کیا میں سوچتا ہوں کہ اگر میں یہ میرے پاس نہ ویسے یعنی ویسے تو میں آپ کے پاس، میں آپ جیسے لوگوں سے بھی نہ مل پاتا. صحیح بات ہے. میں آپ جیسے لوگوں سے بھی نہ مل پاتا، کیونکہ میرے تو اتنے آلات وسائل ہی نہیں ہے کہ میں کہیں جا کے، مطلب دیکھیں اگر یہ ایک ذریعہ کا اظہار ہے. احمد بھائی یہ آپ کی شاعری ایسی ہے جو آپ کے دل کے اندر جو دبی تھی، آپ نے اس کو باہر لایا. تو ہمارا کام ہے کہ آپ جیسی شخصیت کو آگے لانا. شخصیت، مجھے معذرت کے ساتھ لوگ بہت کہتے ہیں کہ شخصیت جو ہے وہ لفظ کیا ہوتا ہے. شخصیت وہ ہوتا ہے جو اس کے اندر دبی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، وہ بھائی جب نکالتا ہے تو نکلتی ہیں، لوگوں تک پہنچتی ہیں. ہم وہ پہنچانے سے قاصر ہوتے ہیں، وہ شخصیت کو ہم نکھار نہیں سکتے. جب ہم پہنچاتے ہیں تو اس کی شخصیت نکلتی ہے. اچھا یہ آپ نے بات کی ہے کہ پہنچا نہیں سکتے، کچھ لوگ تو میں نام لے کے کسی کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن ہر جو ہوتی ہے نا شاعری ہو یا کوئی صحافت ہو یا کوئی سیاست ہو یا کچھ بھی ہو، اس میں راستہ بنانے والے جو لوگ ہیں نا وہ بہت کم ہوتے ہیں، راستہ روکنے والے، گرانے والے لوگ زیادہ ہوتے ہیں. حقیقت ہے. معافی چاہتا ہوں، میں کسی کا وہ آپ نے بالکل صحیح کہا ہے. میں اس طرح کا نہیں ہوں، بٹ کیا یہ دکھ ہوتا ہے، بندہ کہتے ہیں یار یہ لوگ کس طرح کے لوگ ہیں. یہ نہیں، اب یہ دیکھیں آپ کی یہ جو شخصیت نکھر رہی ہے، یہ سب کو آگے اس کو پھیلانا چاہیے. بالکل. کہ یہ دیکھیں ہمارے کوہٹا کا ایک ستارہ، یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اب میں آپ کو بتاتی ہوں، کوئی بندہ مجھے اب یہ کتاب ہے جس طرح آدھا پاگل، یہ میرے ناظرین جیسے دیکھ رہے ہوں گے کہ آدھا پاگل اور نیچے لکھا ہوا ہے احمد ستی. مجھے کوئی بندہ یہ دکھا دے یا مجھے کوئی بندہ یہ لکھ کے یہ بتا دے، یا یہ شاعری جو اندر اس کی کتاب کا یہ جو مجموعہ اندر لکھا ہوا ہے، یہ سارے مجھے بنا کے دکھا سکتا ہے کوئی. اب میں کسی کو بھی جا کے، کسی لفظ کو بھی جا کے میں ادھر لکھ دوں گی. اب جس طرح یہ ایک شعر لکھا ہوا ہے، آ ملے آنکھیں آنکھیں میں مل گئی فلاں فلاں، اب میں نہیں کر سکتی، یعنی میں یہ چیز نہیں کر سکتی. میں معذرت کے ساتھ یہ جو چیزیں جو لکھی جا رہی ہیں، یہ جو چیزیں ہیں، یہ بڑی دل سے نکلتی ہیں، ان پہ بڑی محنت ہوتی ہے، یہ بڑی دل سے یہ باتیں نکالی جاتی ہیں، تو تب جا کے یہ مجموعہ بنتا ہے. تو اس کتاب کو ایک رابعہ نہیں لکھ سکتی، ایک دوسرا تیسرا نہیں لکھ سکتا، ایک احمد ستی ہے جو اس کتاب کو لکھ سکتا ہے. کیوں کہ وہ ان کے پاس وہ ساری چیزیں موجود ہیں. میں معذرت کے ساتھ یہ بات کہتی ہوں کہ ہم لوگ اس چیز سے بہت دور ہیں. میرا یہ ملک، یہ میرا پاکستان، یا کوہٹا میرا شہر، اس میں بیٹھے ہوئے بڑے بڑے خوبصورت ستارے ہیں. ہم سیاست دانوں کو یا ہم ان کو اجاگر کرتے ہیں، جس نے یہ کر دیا وہ چلے، ایک سیاست دانوں کے لحاظ سے ایک الگ پوائنٹ ہے. لیکن یہ جو ایسے شخصیتیں، ایسے ستارے ہیں، ان ستاروں کو آگے لانا میرا اور آپ کا کام ہے. میرا کام ہے میں ان کو آگے لاؤں، آپ کا کام ہے اس کو آگے پہنچائیں. اس کو، اس کی شخصیت کو، اس کتاب کے لکھنے والے کو یہ نہ دیکھیں کہ احمد ستی کون ہے. احمد ستی امیر ہے، غریب ہے، جیب میں پیسے ہیں نہیں ہیں، کون ہے، کیا ہے. احمد ستی کی یہ جو چیز ہے نا، یہ بہت زیادہ لکھا گیا ہے، تخلیق، یہ بہت کچھ ہے، یہ کسی کو پتہ نہیں ہے. یہ اتنی اندر گہرائی تک یہ جانے والی اور بڑا جان جوکوں کا کام ہے. یہ ایک ایک فکرے کو بنانا، اس کو تخلیق کرنا، لکھنا، بنانا، یہ آسان کام نہیں ہے. میرے دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو شاید یہ بڑا آسان لگے، پھر اس کو کتاب کی شکل میں لے کے آنا. اگر کوئی بنا سکتا ہے تو پلیز مجھے ضرور بتائیے گا. اور ان کو بڑی انہوں نے محنت کی ہے، تو ہمیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. میرے ساتھ مل کے ان کی حوصلہ افزائی کریں، اس کو شیئر کریں، اس کو آگے پہنچائیں کہ میرے یہ کوہٹا کا ایک چمکتا ستارہ ہے جو ایک ایسے گاؤں سے تعلق رکھتا ہے جہاں آیا ہے، اور اس نے آج ایم اے، یعنی اس وقت ایم اے اردو میں اب وہ کر رہے ماشاءاللہ، اور ایک ہیڈ ہیں ایک سرکاری اسکول میں، ہیڈ ماسٹر کے فرائض سر انجام دے رہی ہیں. ساتھ ساتھ وہ ایک شاعر، کتاب کا مجموعہ لکھا. یہ چھوٹی بات نہیں ہے احمد بھائی، یہ بہت بڑی بات ہے. یہ
آپ جیسا دل رکھنے والا کوئی بندہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ تخلیق بچوں کی طرح ہوتی ہے. جی جی اور تخلیق آسان نہیں ہوتی. میں چونکہ مجھے آپ کے نظریات، خیالات اور جو آپ کے صحافت میں جو آپ کے طرز صحافت ہے وہ مجھے بہت پسند ہے. تو میں یہاں چاہوں گا کہ میں آپ کے لیے بہت اپنی شکریہ. ایک نظم آپ کے نام کرتا ہوں. بہت اور شکریہ. اس میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ کے نظریات بھی شامل ہیں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کے کیا نظریات ہیں بہت شکریہ. جن کی وجہ سے ہم جو ہے وہ آپ کو دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں. تو میں نے ایک نظم لکھی تھی کہ نظریہ لکھیا کیا کہ میں نظریہ ہوں، کیا بات ہے. میں نظریہ ہوں، تم غریبوں کے خون میں لتھڑے، کیا بات ہے. تم غریبوں کے خون میں لتھڑے اپنے سونے چاندی کے تیروں سے، تم غریبوں کے خون میں لتھڑے اپنے سونے چاندی کے تیروں سے میرے تخلیق کار کو شہید کر سکتے ہو. کیا بات. نظریے کے خالق کو، کتنے گہرائی میں الفاظ. تخلیق کار کو شہید کر سکتے ہو مگر مجھے نہیں. واہ. نظریے کو کوئی پھنسا نظریے کو نہیں کوئی نہیں سکتا. کر سکتا. بالکل. اس کے نظریے کے وہ خالق کرتا کو رہتا آپ ہے. نظریہ قائم رہتا ہے. جی جی. اور دیکھیے کہ میں نے لکھا کہ میرے تخلیق کار کو شہید کر سکتے ہو مگر مجھے نہیں. میں تمہارے محلوں کو ہلا دوں گا، واہ. میں تمہارے محلوں کو ہلا دوں گا، تمہاری آنکھیں نوچ لوں گا. میں تمہارے محلوں کو ہلا دوں گا، تمہاری آنکھیں نوچ لوں گا، تمہارے پیٹ چاک کروں گا، تمہارے پیٹ چاک کر دوں گا. میں حق لوں گا، میں حق لوں گا. اور دیکھیے کہ میں یتیم بچوں کو بستہ دوں گا، میں یتیم بچوں کو بستہ دوں گا، میں حقداروں کو رستہ دوں گا. میں یتیم بچوں کو بستہ دوں گا، میں حقداروں کو رستہ دوں گا. بوڑھی ماں کا علاج میں ہوں، بہت شکریہ. بوڑھی ماں کا علاج میں ہوں، بوڑھی ماں کا علاج میں ہوں. مزدور کے سر کا تاج میں ہوں، مزدور کے سر کا تاج میں ہوں. میں نہ ڈروں گا، نہ جھکوں گا، نہ بکوں گا. میں نہ ڈروں گا، نہ جھکوں گا، نہ بکوں گا. میں لڑوں گا، میں لڑوں گا، میں لڑوں گا. بہت شکریہ. میرے دل کی باتیں یہ آپ کے نام ہے اور آپ کے لیے ہے، چونکہ آپ کی شخصیت پر یہ بالکل فٹ آتی ہے. بہت آپ نے یہ زندگی جو گزاری ہے، ابھی تک جو گزاری ہے، یہ جو ہم نے دیکھا ہے، آپ نے ہمیشہ غریبوں اور مسکینوں کے حق کے لیے لڑتے ہوئے گزاری ہے. یہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ ہم نے دیکھا ہے. اور اللہ آپ کو اس میں ثابت قدم رکھے اور اللہ آپ کو آسانیاں پیدا کرے. اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے مشکلات بہت ہوتی ہیں، آسان نہیں ہوتا. بہت مشکلات، قدم قدم پر مشکلات ہوتی ہیں، قدم قدم پر کانٹے جو بچھانے والے ہوتے ہیں، نہ جھکتے نہ بکتے ہیں، ان کے لیے جی، سچ بولتے نظریاتی ہیں. لوگ. نظریاتی لوگ. میں کہتا ہوتا ہوں اپنے دوستوں سے کئی دفعہ کہتا ہوتا ہوں، میں آپ چونکہ بیٹھی ہوئی ہیں تو یہ خوش بختی ہے میری، تو میں آپ کے سامنے یہ بات کا اظہار کرتا ہوں کہ میں دوستوں سے کہتا ہوتا ہوں کہ دیکھیں، زندگی میں اگر کبھی آپ نے کسی پر ٹرسٹ کرنا ہے نا، تو آپ کوئی نظریے والا بندہ وہ تلاش کریں اور آنکھیں بند کر کے آپ اس میں نظریے والا بندہ بے ایمانی، بے وفائی کبھی نہیں کرے گا. آج کے حالات کی ستم گریبی دیکھیں کہ آج کل جو ہے وہ مفاد پرست، ذات کی سوچنے والے زیادہ تر ہیں، اور ان کو بڑا ایک پیش کیا جاتا ہے جی یہ بڑے تیز ترار اور چلاک اور لوگ ہیں. بالکل، اللہ ہمیں ان میں شمار نہ کرے، اس میں شامل نہ کرے. لیکن جو نظریے والے لوگ ہیں ان پر تنقید کی جاتی ہے کہ جی یہ دیکھیں نا جی وہ جی پاگل اپنے وہ جی لگے رہتے ہیں جی دوسروں کا، اب دیکھیں نا جی اپنے لیے بنایا نا جی بچوں کے. ہر انسان جو ہے وہ کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہوا ہے، اور قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ اس نے کھانا ہے، سونا ہے، پھر جاگنا ہے، پھر کھونا ہے، پھر کھانا ہے، سو جانا ہے، اور پھر ایک دن مر جانا ہے. یہ تو مقصد نہیں ہے زندگی کا مقصد. یعنی یہ تو حیوانوں کی زندگی ہو گئی نا کہ آئے بالکل کھایا پیا سو گیا، ہاں بات ختم اور زندگی ختم اور بس. تو نظریے والا بندہ جو ہے وہ کبھی بھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا. وہ کسی دوسرے کے لیے سوچنے والا بندہ جو ہوتا ہے نا، وہ عام لائف میں کبھی دھوکہ نہیں دیتا، کبھی بے وفا نہیں ہوگا، کبھی آپ کو گرانے کی نہیں سوچے گا، کبھی آپ کو دل دکھانے کی نہیں سوچے گا، کبھی آپ کو لوٹنے کی نہیں سوچے گا. بالکل، وہ بھوکا مر جائے گا لیکن وہ کسی کے ٹکڑوں کی طرف نہیں دیکھے گا، کبھی بھی نہیں. اب وہی بات آ جاتی ہے نا
میں معذرت کے ساتھ یہ بات کروں گی، شاید ہمارے ناظرین کو بھی یہ پتا ہے کہ احمد سدی ایک ایسا ستارہ ہے جو دکھتا بھی نہیں ہے، جھکتا بھی نہیں ہے، اور نہ کسی کے، میں معذرت کے ساتھ کہ میں باہر سے آئی، میں نے یا مجھے دیے یا میں نے ان کو دیے، ہماری سوچ جو ہے نا دراصل ہمیں اس کو بدلنا ہوگا کہ آپ ایک شخصیت کو فوکس کریں کہ ایک شخصیت کون سی ہے. میں اگر فرض کیا اگر میں آئی ہوں ان کے پاس آئی ہوں تو یہ دینا ہی ہے کہ مجھے اب، ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی وڈیرے کے گھر میں رابعہ آئی، شاید وڈیرے نے کچھ 4 پیسے دے ہی دیے، لیکن ان کو پتا ہے، میرے ناظرین کو دیکھنے سننے والے کو، ابھی آپ کو احمد بھائی نے بھی بتایا ہے کہ میں بکتی جھکتی نہیں ہوں، میں صرف نظریے پہ چلتی ہوں. اور میں معذرت کے ساتھ یہ الفاظ کہوں گی، اپنی تعریف نہیں کروں گی، یہ تو احمد بھائی کی یہ ذرا نوازی، انہوں نے میرے لیے ایک نظریہ پیش کر کے تو انہوں نے اینڈ پہ لفظ ہی کہہ دیا کہ میں نہ بکوں گا نہ جھکوں گا، اور نہ میں بکنے والی ہوں نہ جھکنے والی ہوں، اور نہ میں پیسے لیتی ہوں نہ دیتی ہوں، نہ میں صرف اور صرف، کیونکہ آپ ایک ایسے انسان نہیں کہوں گی، شخصیت کہوں گی کہ آپ جب سوچتے ہیں کسی کے لیے تو وہ ایسی چیزیں سوچتے ہیں، اس کے نظریے کو آپ دیکھتے ہیں، آپ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کون ہے، یہ آپ کے لیے میں یہ کہا ہے، اس کا نظریہ کیا ہے. مجھے یقین کریں کہ مجھے آپ کو کسی نظریے سے اس حد تک بھی ہے کہ آپ کو کسی کے نظریے سے کچھ تھوڑا اختلاف بھی ہو سکتا ہے، بالکل، لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کہ وہ جو نظریے والا بندہ ہے جو آپ کے نظریے سے ذرا ہٹ کے نظریہ رکھتا ہے، جی جی، وہ پھر بھی جو ہے وہ مفاد پرست نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، حالانکہ آپ کے نظریے سے وہ صحیح اس کا وہ نہیں میل کھا رہا، بالکل، پھر بھی چونکہ نظریے والا بندہ جو ہے نا وہ بکتا جھکتا نہیں ہے، وہ کبھی یہ مت سوچے، وہ کبھی بھی اصول وہ کے جان دے خلاف دے نہیں گا، جاتا، مگر وہ یہ مت سوچے کہ ابھی کبھی آپ اس کو گرا لیں گے، جھکا لیں گے یا خرید لیں گے. بالکل. دیکھیں میں اکثر کہتا ہوں دوستوں سے کہ راستہ بنانا نا، دیکھیں آپ نے بھی ایک اسٹرگل کی ہے، انتہاک اسٹرگل کی ہے، ہمیں چونکہ کچھ پتہ بھی ہے، آپ نے دکھ اٹھائے اور آپ یہاں تک پہنچی، آسانی سے نہیں ملتا، ٹھیک ہے، مقام آسانی سے نہیں ملتا، بہت مشکل کٹھن راستے طے کرنے پڑتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ میں ایک جملہ اکثر کہتا ہوتا ہوں دوستوں کو کہ دیکھیں راستہ بنانے میں اور کسی کو گرا کر راستہ بنانے میں بڑا فرق ہے. کسی کے کندھے پہ چل کے آپ جا رہے ہو وہ کچھ اور ہے، لیکن اپنی منزل خود بنانا یا تو کسی کے کندھے پہ چل کے جا رہے ہیں یا کسی کو گرا کر جا رہے ہیں، بالکل، کسی کو روتے ہوئے جا رہے ہیں، بالکل، اس راستہ بنانے میں اور راستہ بنانے میں بڑا فرق ہے. اب آپ نے راستہ بنایا ہے، آپ نے بلبوتے میں بنایا، بالکل، کسی کے کندھے پہ، اللہ نے آپ کو یہ پھر ایک مقام دیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہی ایک آج کل لوگوں کا ہے شارٹ کٹ، وہ ایسے کہ اچھا جی اس کو گرا کے پھر جو راستہ، یہ ادب ادیب کی شان نہیں ہے، شاعر کی شان نہیں ہے، صحافی کی شان نہیں ہے، نظریے والے کی شان نہیں ہے، ایون کہ سیاست دان کی بھی شان نہیں ہے، اگر وہ کوئی اوریجنل سیاست دان ہو تو یہ اس طرح کے لوگوں سے مجھے عشق ہے، اور کبھی بھی یہ غرض نہیں رہی کہ جی کس کے پاس یہ دیکھا ہے کہ یہ نظریہ، اس کا نظریہ کیا ہے. اچھا، اب آپ احمد سدی ایک بذات خود جس نے اتنا کچھ کیا ہے، اب ان کا نظریہ کیا ہے کہ وہ آگے کے لیے کچھ اور کرنا چاہ رہے ہیں یا یہیں تک سٹاپ ہو جائیں گے؟ دیکھیں میں ویسے تو میرا جنون ہے، مجھے جو یہ سب سے زیادہ جو چیز تکلیف دیتی ہے، آپ نے میری نظم میں بھی دیکھا ہوگا، جی جی، اور ایک میں نے چھوٹی سی نظم لکھی تھی، وہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ میں نے جب وہ پیش کی تو وہ غریبوں نے تنقید کی، میرے طرح غریب لوگوں نے تنقید کی، مگر خیر ہے کوئی بات نہیں، حالانکہ میں نے غریبوں کے لیے لکھی تھی، میں چونکہ خود ایک غریب آدمی ہوں اور غریب آدمی تھا، میرے باپ کا بیٹا ہوں، ایک مزدور کا بیٹا ہوں، مجھے اس پہ فخر ہے، لیکن میرے باپ نے مزدوری کر کے مجھے کھلایا، مجھے جو ہے وہ غریب لوگ اچھے لگتے ہیں، بٹ میں نے ان کے لیے لکھی تھی، میں نے اپنے لیے لکھی تھی، میں نے ظاہر بات ہے جب درد ہوتا ہے اپنا تو دوسروں کے لیے لکھا جاتا ہے نا، لیکن مجھے ادھر سے زیادہ ایک تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سمجھ نہیں پاتے، ہم علاقار بن جاتے ہیں کسی بڑے کے، بالکل، یہ ہمارا بہت بڑا حقیقت ہے، وہاں سے تنقید ہوئی، لیکن مجھے سب سے یہ دکھ نہیں ہے، مجھے دکھ یہ ہے کہ مجھے پڑھے لکھے لوگوں سے تنقید، چونکہ میں اب اللہ کا احسان ہے، میں ظاہر بات ہے پڑھے لکھے میں بیٹھے ہوئے وہ میرا چونکہ میں ایک ادارے میں پڑھاتا ہوں اور وہاں ظاہر پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، پھر اٹھتا بیٹھتا ہوں، ہمیں نصیب ہوتا ہے مجھے اچھے لوگوں کے ساتھ، وہاں سے مجھ پہ تنقید آئی تو میں نے سوچا کہ دیکھیں یہ کیا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں اور یہ کیا سمجھ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، ہم کیسے دیکھیں میرا یہ نظریہ ہے، میں آج آپ کے یہاں بیٹھے ہوئے میرا نظریہ ہے کہ ہمیں آج تک یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ دیکھیں آسانی سے کوئی بندہ آپ کو یہ کہہ دے گا کہ دیکھیں رابعہ جنجوعہ غریب اللہ نے بنائے، جی جی، اور امیر بھی اللہ نے بنائے، صحیح بات ہے. میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں کبھی سوچتا ہوں کہ یا اللہ ہم کو وہ کیا گیا ہے، کب کسی نے انکار کیا کہ جی غریب اللہ نے نہیں بنائے اور امیر اللہ ہی بناتا ہے، تو ہر چیز اللہ کی دین ہے، لیکن اب جب بجٹ بنایا جاتا ہے، جی جی، تو وہ حکمران بناتے ہیں، بالکل، میں کسی خاص طبقے کی، کسی خاص حکومت کی یا کسی خاص ملک کی بات نہیں کر رہا ہوں، اوور آل پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، میرا درد پوری دنیا کا درد، جی جی،
تو وہ حکمران بناتے ہیں جی اب وہ اپنی پالیسیاں رکھتے ہیں صحیح وہ اس کو اتنا دینا ہے اس کو اتنا دینا ہے صحیح بات اس ہے. کی اتنی تنخواہ یعنی دیکھیں نا بڑے لوگوں کی کتنی بڑی چھوٹے کے اب وہ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا وہ تو اب بڑی آسانی سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ دیکھیں جی غریب بھی امیر اللہ بناتا ہے غریب بھی بھائی وہ ایک الگ بات ہے وہ پوائنٹ ایک علاقے ہے. آپ ایسے کریں کہ آپ نے ایک علاقے کو بالکل جو ہے وہ پس منظر یعنی اس کو بالکل نظر انداز کیا ہوا ہے پسماندہ کو بالکل جی. ختم کیا ہوا ہے سائڈ پہ کیا ہوا ہے. یہ اللہ تو نہیں کہتا صحیح بات ہے. اللہ تو برابری کی بات کرتا ہے نا بالکل. اللہ تو کہتا ہے حکم دیتا ہے نا بالکل. کہ برابری رکھو صحیح بات تو ہے. اگر میں دیکھیں اگر کوئی برابری نہیں رکھتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ اللہ نے کی یہ ہمارا یہ جو ہمارے ذہن میں بیٹھ گیا ہے نا جیسے میں وہ بتا رہا تھا کہ میں چھوٹی سی نظم آپ کو میں نے لکھا کہ چونکہ میں ایک تنخواہ دار ہوں ظاہری بات اور ہے. میرے حالات جب مجھے مشکل میں ڈالتے ہیں میری جب مشکل ہوتی ہے یا میری انا کی کشتی اچکولے کھاتی ہے جی. تو پھر میں ہی جانتا ہوں کہ مجھ پر کیا گزرتی ہے تو میں نے ایک لکھا کہ منی کے پاپا کی تنخواہ جی جی منی کے پاپا کی تنخواہ 10 لاکھ ہے جی جی اور میرے بابا کی 7,000 7,000 میں اللہ میاں کو بتاؤں گی کہ اس دنیا میں کالا قانون ہے میں اللہ میاں کو بتاؤں گی کہ اس دنیا میں کالا قانون ہے. اب ایک کیفیت کا ذکر ہے دیکھیں وہ کہنے والی یہ کہہ رہی ہے کہ میں اللہ میاں کو بتاؤں گا یہاں سننے والا بھی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے. اب ذرا غور کریں جی جی 10 12 15 16 18 الفاظ ہیں میرے جی جی میں نے کچھ پرانے کی کوشش کی اللہ کی مدد سے جی جی یہ دیکھیں کہ وہ کہہ رہی ہے کہ وہ بڑے لوگوں کے پاپا ہوتے ہیں اور چھوٹے غریبوں کے بابا ہوتے جی ہیں جی تو ایک وہ کیفیت وہ بیچاری وہ کہہ بیان رہی کی ہے. جی وہ بیان کی وہ کہہ رہی ہے جی جی کہ جی دیکھیں کہ میں اللہ میاں کو بتاؤں گی بے بسی کا اللہ کو تو اللہ کو ہی بتانا ظاہری بات ہے ہے ہر بندہ وہی کرے گا. جی جی لیکن وہ جو اس نے ادھر کی کسی بات بندے سے نہیں کہا جو بلکہ اللہ سے کہہ رہی ہے. اللہ کو کہہ رہی ہے اس لیے کہہ رہی ہے کہ یہاں اس کو کوئی توقع نہیں ہے مجھے کوئی سنے گا کوئی سنے گا. تو دیکھیں یہ جب میں نے لگائی تو مجھ پر جو تنقید پڑی لیکن لوگ کی دیکھیں جی غریب اللہ میں نے کہا یار میں نے کب کہا کہ اللہ غریب نہیں بناتا اور امیر اللہ نہیں سب اللہ کرتا ہے اللہ کے حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں یہ ہوتا بس پازیٹیو نیگیٹو لوگوں کی سوچ ہے. لیکن بس آپ اپنی معاشی دہشت گردی کو یہ کور مت دیں کہ میں رابعہ جنجوعہ کے پلاٹ میں قبضہ میں نے کیا ہوا جی جی رابعہ جنجوعہ کی پیسے میں نے کھائے ہوئے صحیح. اور میں غریبوں کے گھروں کے قبضے میں کر رہا ہوں ہاں اور کوئی کہے جی یار یہ آپ کیا کر رہے ہیں تو میں کہوں جی یہ غریب اللہ بناتا ہے اور امیر اللہ بناتا ہے. صحیح بات ہے. یہ مجھے تو میں افسوس دکھ مجھے اس بات کا ہے کہ ہم لوگوں کو یہ سمجھ ہی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. ہم بس وہ کہتے ہیں اللہ بناتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہاں جی اللہ بناتا ہے. بالکل اللہ دیکھ رہا ہے یہ سب کچھ اللہ نے پوچھنا ہے وہ سمجھ سکتے ہیں جو یہاں دیکھنے سننے والے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ نے اللہ میاں سے شکایت کروں گی یا وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ نے کیا کہنے کی کوشش کی ہے کہ آپ اپنے جرم کی ادھر نہیں دیکھیں جی میں لوگوں کو لوٹ کے میں امیر ہو گیا ہوں صحیح بات ہے. اور لوگ غریب رہ گئے اور میں ایک دن آگے اعلان کر دیتا ہوں کہ جی کیا بات کرتے ہیں آپ وہ چپ ہو جائیں اللہ بناتا ہے امیر اور غریب. صحیح بات ہے. تو میں سوچتا ہوں یار آپ نے دیکھے نا وہ ایک چور اور چترا بھی یعنی ہم لوٹ رہے ہیں ہم معاشی نامواری ہے معاشی دہشت گردی ہے سارا کچھ ہے بالکل مان بھی نہیں رہے. تو یہ مجھے بہت تکلیف دیتا ہے. میں کہتا ہوں یار بڑے لکھے لوگوں نے جب مجھے کہا یہ آپ کو نہیں لکھنا چاہیے تھا کیوں آپ کچھ نہیں ہے اللہ کی. میں نے کہا یار اللہ کی تقسیم بڑے لکھے لوگوں کا بس وہ یا تو وہی بات پھر آ جاتی ہے معذرت کے ساتھ یا تو لوگ خائف ہوتے ہیں حسد ہوتا ہے اس طرح کے لوگ ہوتا ہے اور یہ لوگ پسند اس طرح کے نظریے سے خالی ہوتے ہیں. ان لوگوں کو ہم نے یاد نہیں کرنا. آپ نے یہ جو لکھی ہے آپ ضرور پڑھیں کیونکہ اب ہوگا سب کا سامنا کے پروسیس ہے. اور پورے آپ نے یہ کتنی یہ جو آپ نے 4 لائنیں لکھی تھی یا اس سے آگے بھی کچھ لکھا؟ جی دیکھیں یہ تو ایک نظر ہے مطلب میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں میری رومانٹک پوئٹری ہے نا رومانٹک انداز میں لکھتا ہوں عشق محبت کے تذکرے ہوتے ہیں میری غزلوں میں. ہاں بالکل. لیکن میری نظموں میں جو ہے وہ دکھ بیان ہوتا ہے. دکھ بھی بیان ہوتا ہے. یہ میں نے کوئی جان بوجھ کے کوشش نہیں کی بس اللہ کہتا ہے. نہیں یہ ایک چیز ہے میں سمجھ سکتی ہوں اس چیز کو. آپ نے وہ صرف 4 لائنیں اس نظر کی لکھی ہے یا اس سے آگے بھی لکھا ہے؟ جی یہ بس اتنا ہی تھا کہ میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ایک معاشی جو نامواری ہے جو طبقاتی نظام ہے. دیکھیں آپ وہ دیکھیں ابھی ہمارے پرائم منسٹر ہیں انہوں نے ایک نصاب جیسے جی ہمیں سب کو ٹریننگ بھی کرائی ہے اور وہ سارا
مطلب میں کہتا ہوں کہ جب یہ اس طرح کی چیزیں بندہ دیکھتے ہیں نا، جیسے صحت کارڈ ہے، جیسے شیلٹر ہوم، جیسے غریبوں کے لیے پناہگاہیں ہیں، پناہگاہیں احساس ہیں، پروگرام جیسے ایک نصاب ہو رہا ہے. جی جی تو یقین کریں، اب میں شاید لوگ مجھ پہ تنقید کریں، اب کوئی امیر بندہ کہے تو شاید لوگوں کے دل میں یہ ہوگا جی یہ امیر آدمی ہے، اس کے پاس پیسے ہوں گے، یہ ان کی طرفداری کر رہا ہے. لیکن میں ان میں سے نہیں، میری ایک محدود تنخواہ ہے، میں عام بندہ غریب آدمی ہوں. لیکن میں کہتا ہوں کہ جب ان چیزوں کو بندہ دیکھتا ہے تو میں مہنگائی کو بھول جاتا ہوں. وہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن مجھے پھر بھی قبول ہے. احساس مجھے قبول ہے یہ چیز جو دل کے غریبوں کا احساس رکھنے والی احساس پروگرام کو دیکھیں. جی ٹرک آتے ہیں آپ غریبوں کے لیے پناہگاہیں دیکھیں، آپ صحت کارڈ کو دیکھیں، اور آپ جو ابھی جو ہمارا نصاب وہ ایک ہوا ہے. جب میں اس کو دیکھتا ہوں تو مجھے پھر وہ بھول جاتی ہے. میں کہتا ہوں خیر ہے، قبول ہے. نظریے والے ہیں نا آپ. اچھا مجھے آخر میں جو ہے وہ تھوڑا سا آپ نے بتانا ہے، پروگرام کو ہم وائنڈ اپ کرنے لگے ہیں. مجھے آپ بتانا ہے کہ اس کے بعد آپ کی کوئی ہوں گی کہ یہ جو آپ نے لکھا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ اس کو میں تھوڑا سا آگے بڑھاؤں. ہم نے ان لوگوں پہ فوکس نہیں کرنا، کیونکہ احمد ستی ایک نام ہے، ایک شخصیت ہے، ایک جو اس نے قلم بند کی ایک خوبصورت کتاب. آدھا پاگل جو آپ نے لوگوں کو بنا ڈالا، اب آدھا پاگل ہی ہیں آپ کی شاعری سے. ہم تو لوگ آدھے پاگل واقعی ہو گئے ہیں. یہ آدھا پاگل ہی ہے کہ ہم لوگ جو ہیں آپ کے ہو گئے. جس طرح ظاہری بات ہے میں آپ کی فین ہوں آپ کی شاعری سے، تو سارے لوگ جو ہیں اسی طریقے سے آپ کے پاس آتے ہیں آپ کی شاعری سے. یہ جو شاعری سمجھ سکتا ہے نا، اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے اندر الفاظ، اس کا کیا چیز کیا ہے، کیا چاہ رہا ہے. وہ کوئی عام بندہ نہیں سمجھ سکتا. ایک ہماری ادھر رابیل گل ہے ادھر جرمنی میں ایک ہمارا ہے، تو وہ کہتے ہیں گجرات میں ہے، تو وہ میرے ساتھ اٹیچ ہے. تو وہ وہ بھی بڑی آپ کی طرح بڑی اچھی لکھتی ہے، شاعری بھی ہے بڑی زبردست. تو وہ کبھی کبھی وہ آتی رہتی ہے، پروگرام میں کرتی ہوں. تو میرا ایک پروگرام ہوتا تھا کہ اس کا پرانی بولی بسری جاتے ہیں کچھ باتیں، تو جس میں شعر و شاعری کی رکھ لیتی تھی. کوئی آپ کو اچھی پسند ہے آپ کی طرح ڈال دیں یہ وہ بھی ڈالتی رہتی تھی. تو مجھے کہتی ہیں سارے، مجھے کہتے ہیں کہ رابعہ آپ کو کتنا لگاؤ ہے. مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو شعر و شاعری کے جو شوقین لوگ ہیں وہ آتے ہیں، وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، وہ یہ بات کرتے ہیں. ان کو خوشی ہوتی ہے کہ وہ جب آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں تو اس میں آتے ہیں، تو وہ کمنٹس میں نا وہ اپنی شاعری جو ہے وہ شروع کر دیتے تھے، 2 لفظ لکھنا ہے اور یہ اس طرح کا کام کرنا ہے. تو مجھے بڑا مزہ آتا تھا ان کی یہ سوچ کے، ان کی بولی کو سن کے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنے پروگرام کو بھی وائنڈ اپ کرنا، کیونکہ ہماری مرغی بھی جو ہے وہ ہمیں ڈسٹرب بھی ساتھ ساتھ کر رہی ہے. تو ابھی آپ نے بتانا ہے مجھے کہ اینڈ پہ آپ نے اب کیا ارادہ ہے کہ آپ اس آدھے پاگل کو جو ہے وہ کس طرح پورا پاگل کب بنائیں گے لوگوں کو؟ جی بالکل. ابھی میں کبھی راستے میں کہیں جا رہا ہوتا ہوں نا، تو دوست جو ہے نا وہ مجھے آدھا پاگل یعنی غزل سنا کے مخاطب کرتے ہیں. خوشی ہوتی ہے، محبت ہے، ان کی انداز ہے. کبھی راستے میں، کبھی مارکیٹ میں نکلے، کبھی جی آدھا پاگل کر ڈالا ہے، آدھا پاگل اس طرح سے کہیں گے. اور پھر اکثر دوست یہ بھی کہتے ہیں کہ آدھا پاگل تو آ گئی، پورا پاگل کب آ رہی ہے. جی تو وہ یہ ایسے ہے کہ اب میں چاہتا ہوں، چونکہ میں بھی آپ کی طرح میں چاہتا ہوں کہ جب میں مروں، اپنے ظاہرہ دنیا سے جانا ہے اس میں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہماری کامیابی جو ہوتی ہے نا، وہ مجھے اب دیکھیں نا، مجھے یا آپ کو پوری دنیا کا اگر پریزیڈنٹ یا صدر بنا دیا جائے تو آخر میں میری جو قبر میں سوال جواب بنے اس میں فیل ہو گئی. بالکل. تو میں مسکین، میں غریب، وہ غریب ہے، میں مجبور. بالکل. اور اگر میں بیمار ہوں، لاچار ہوں، غریب ہوں، میرے پاس کوڑی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، صحت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن میں نے وہ منزل پار کر لی قبر کی، اللہ رسول مجھ سے راضی ہو گئے، تو پھر مجھ سے بڑا بادشاہ کوئی نہیں ہے. تو میں یہ میری سوچ ہے کہ میں جب تک یہاں ہوں اس دنیا میں جو میں نے ابھی اس سمے نظریات پیش کیے، میں اپنے نظریات لوگوں تک پھیلا دوں کہ بھائی یہ نظریات ہیں، ان کو یعنی آپ شاعری کے ذریعے لوگوں کو متاثر کرنا چاہ رہے ہیں کہ میں ان تک اپنے اللہ، جس طرح ایک میں اللہ سے جب دعا بھی کرتا ہوں تو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ تو میری شاعری کے ذریعے میرے نظریے کو طاقت دے، اور میں اس نظریے کے ذریعے غریبوں کی، اسلام کی، پاکستان کی اگر کچھ حصہ ڈال جاؤں تو کیونکہ میں میری نظر میری وجہ ہے سب کی، آپ کی، یقیناً جو بھی مسلمان ہے کہ بھائی میرا اللہ اور میرا رسول مجھ سے راضی ہو. ٹھیک ہے، تو وہ اسی صورت میں راضی ہو سکتے ہیں کہ ہم صرف اپنی ذات کا نہ سوچیں. بالکل. ہم لوگوں کا، ہم غریبوں کا، ہم مسکینوں کا، ہم پڑوسیوں کا. دیکھیں یہ سارا جو ہے نا وہ ہمیں، تو یہ جو
طبقاتی تفریق ہے, تقسیم کا جو معاملات ہیں, وہ کوئی بھی مطمئن شاید نہ ہو, بٹ میں تو کچھ زیادہ ہی غیر مطمئن ہوں. مجھے بہت دل, یعنی آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کو آگے جی, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ میں اپنا نظریہ لکھ کے, بول کے, اور لوگوں تک پہنچاؤں. منت کر کے, سماجت کر کے, دوستوں کے ترلے کر کے میں ان کو بتا جاؤں کہ یار یہ اس طرح سوچیں, کہ صرف اپنا نہ سوچیں بلکہ آپ جو یعنی کوئی نہ کوئی بندہ آپ جس طرح دیکھیں وہی بات پھر آ جاتی ہے آپ کا. میں وہ تھوڑا تشریح کر دوں کہ ایک بندہ صحافی ہے وہ اپنی قلم کے ذریعے لکھ رہا ہے, ایک بندہ ڈاکٹر ہے وہ اپنی اس کے ذریعے لوگوں تک کر رہا ہے. وہ اب دیکھیں جیسے آپ کا ذریعہ اظہار ہے, جی آپ صحافی ہیں, اب ریڈیو پہ آپ کا پروگرام ماشاءاللہ پوری دنیا میں سنا جاتا ہے. کیا مقصد ہے اظہار کے ذریعے بالکل لوگوں تک پہنچانا. مقصد صرف اتنا ہے کہ جو آپ کا نظریہ ہے وہ دوسروں تک پہنچے, کیونکہ اچھی نظریے والے لوگ یہی سوچتے ہیں نا. اس میں تھوڑی تفریح بھی شامل کر لیں, تھوڑا انٹرٹینمنٹ, ساز گانا شاعری جو شامل کر لیں, لیکن مین مقصد آپ کا یہ ہے کہ میرا نظریہ پہنچے. تو وہ اس میں آپ ماشاءاللہ کامیاب ہیں. تو میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ دیکھیں کہ جیسے آج آپ کے ذریعے سے ایک بڑا پلیٹ فارم ہے آپ کا, دیکھیں پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے, پوری دنیا میں سنا جاتا ہے, صرف پاکستان میں نہیں, جرمنی میں, اور جہاں جہاں تک اردو سمجھنے اور بولنے والے لوگ آج وہ دیکھیں گے تو وہ آپ کو اپریشیٹ کریں گے. تو یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں اب آپ کے توسط سے مجھے حوصلہ ملا ہے, میں لوگوں تک میرا نظریہ پہنچا. لیکن دیکھیں کہ اس میں اگر کسی ایک بندے کو بھی بات سمجھ آ گئی تو اس میں اللہ کی رضا کی خاطر میں نے بھی بولا ہے, اور اللہ کی رضا کی خاطر آپ نے بھی یہ سارا, یعنی آپ یہ چاہتے ہیں, جس طرح میں نے آپ سے سوال پوچھا, آپ چاہتے ہیں کہ اس کو میں آگے پہنچاؤں, یعنی جب تک میری زندگی ہے میں اس کو آگے تک لے کے جاؤں. میں جو ہے وہ نظریہ ڈال جاؤں کہ بھائی دیکھیں یہ جو ہو رہا ہے یہ صحیح نہیں ہے, اس کو بدلیں. ہر چیز کو الگ الگ طریقے سے آپ شاعری کے ذریعے لوگوں تک لوگوں کو جو ہے وہ ان کو بھی اوپر آنے کا دیکھیں, جیسے ہمارے وزیر سب سوچ رہے ہیں کہ غریبوں کو اوپر. جی بالکل. دیکھیں جیسے پی ایم صاحب بھی کہتے رہتے ہیں, دیکھیں یہ اللہ کا قانون ہے نا. اللہ آپ سے کہتا ہے کہ آپ اگر غریبوں کو دیں گے تو میں اس کے کتنے گنا واپس کروں گا, بہت بڑھا کے واپس کروں گا. بالکل غریب کو دیں گے. بالکل. تو کیا ایک حکمران ایک ریاست اگر غریبوں کو سوچے گی تو وہ اللہ بڑھا کے نہیں دے گا, کوئی شک نہیں. اب ایک اگر اسے سوچ رہا ہے کہ میں نے اگر غریب کو دیا تو یہ ملک غریب ہو جائے گا یا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا یا بجٹ کیسے, تو یہ سوچ ہی غلط ہے. صحیح بات ہے بھائی, اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے, اللہ نے مجھے حکم دیا ہے, آپ کو حکم دیا ہے, سب کو حکم دیا ہے کہ اگر غریب کو دو گے تو میں اتنے گنا لٹا کے دوں. بالکل بالکل. تو وہی فارمولہ حکمران پہ لاگو ہوتا ہے, وہی فارمولہ جو ہے وہ اس پہ ریاست پہ لاگو ہوتا ہے کہ بھائی اگر آپ غریب کو دیں گے تو بس مت سوچیں کدھر سے آئے گا, وہ بیٹھا ہے نیلی چھت. آپ نے یہ باتیں جو کی ہیں نا ایمن بھائی, اس کے بارے میں میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے, تو مجھے یہاں ایک شعر یاد آ گیا ہے. مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ میں بڑی جو میرے لیے خاص ستارہ ہوتا ہے, ضروری نہیں ہوتا ہے کہ میں کسی کے لیے وہ جس کو ٹی سی لگانا ہماری زبان میں ہوتا ہے کہ ہم ٹی سی لگا رہے ہیں, وہ اس طرح کی شخصیت, تو وہ چیز میرے لیے نہیں ہے. تو میں اس کے لیے وہ خاص ایک شعر میں نے رکھا ہوا ہے جو مجھے بہت اچھا لگتا ہے, تو وہ ناظرین تک بھی میں پہنچاؤں گی کہ ایسا رہا کرو کریں لوگ ملنے کی آرزو, ایسا رہا کرو کریں لوگ ملنے کی آرزو, ایسا چلن چلو زمانہ مثال دے. ابھی میں چونکہ اختتام ہے, میں آپ کو میں آپ کے لیے چند مصرے وہ میرے اپنے نہیں ہیں, یہ میں پہلے بتا دینا چاہتا ہوں. یہ نہیں کوئی سننے والا یہ دیکھے کہ جی دیکھیں شاعر بیٹھا ہوا ہے, دعویٰ کر رہا ہے میں شعری مجموعہ ہے اور کسی کے شعر, میں یہ بتانا چاہتا ہوں میں کسی بڑے شاعر کے شعر آپ کے لیے میں آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ یہ الگ بات کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں, یہ الگ بات کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں, پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں. یہ الگ بات کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں, پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں, اور ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرا جن کے قدموں میں کہیں تاج پڑے رہتے ہیں. بہت شکریہ, میں آپ کا شکر گزار ہوں. آخر میں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے میرے اس چینل سے جو میں احساس انسانیت اور سچائی کا لیے نگر نگر ڈگر ڈگر, یہ کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ لوگوں سے یہ کہ آپ ماشاءاللہ پیار کرتے ہیں, آپ شیئر بھی کرتے ہیں, آپ پسند بھی کرتے ہیں, لیکن اس کو اور زیادہ پھیلانے کی کوشش کریں, کیونکہ جو ان کا نظریہ ہے وہ سچ کا نظریہ ہے, وہ اس میں ملاوٹ نہیں ہے, خالص. تو اس کو آپ اگر پھیلائیں گے تو یہ یاد رکھیں کہ یہ صرف اس دنیا تک باتیں نہیں ہیں, یہ تو عارضی ہے نا. آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں, کل ہم میں سے کوئی نہیں ہے, مطلب دیکھیں کہ کب تک ہم نے رہنا ہے, آخر جانا ہے. وہ جو مستقل ہماری لائف ہے نا, اس میں یہ چیزیں کام آئیں گی.
یہ کوئی سیر و تفریح نہیں ہے، یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ کوئی جی ہم نے کوئی کسی کو نغمہ سنا دیا اور کوئی ایسے سن لو. یہ نظریہ ہے اور جو آپ پھیلا رہے ہیں اس کو پھیلائے. جو بھی اس میں حصہ ڈالے گا، شیئر کر کے ڈالے گا، لائک کر کے ڈالے گا، کسی کو بتا کے ڈالے گا، انشاءاللہ اس کو اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی سرخرو ہوگا. کیوں کہ یہ بات وہ ہے جو اللہ اور رسول نے حکم دیا ہے سچ بولنے کا. اب ہوگا سچ کا سب. یہ کوئی یہ میری بات نہیں ہے، یہ آپ کی بات نہیں ہے، یہ کسی دانشور کی بات نہیں ہے، یہ میرے نبی نے فرمایا ہے، یہ میرے اللہ کا حکم ہے، جن کی بات بس اس کے بعد کوئی بحث ہے ہی نہیں ہے نا. کسی دانشور کی بات پہ آپ کہیں نا وہ اس نے یہ کہا تھا تو آپ کہیں نہیں یہ ایسے نہیں ایسے ہی ہوگا. میں کہوں نہیں فلاں دانشور نے یہ کہا تھا آپ کہیں نہیں ایسے نہیں ایسے والے نے ٹھیک کہا. لیکن یہ جو حکم ہے نا یہ اللہ کی طرف سے ہے سچ بولنے کا، میرے نبی نے دیا، اس پر بحث نہیں ہے. اس کے تنقید نہ کریں، وہ ہمارا ایمان ہے نا. سارے تنقید شروع کر دیکھو میرے اللہ نے حکم دیا ہے، میرے نبی تو کیا اس کا صلہ پھر کون دے گا؟ یہاں تو کوئی ڈی ایس پی کا دوست ہوتا ہے وہ نہیں مٹتا، جو اللہ کا دوست ہو جائے. جو میرے کیا بات ہے، اس میں تو بڑا سکون ہے. سوچے نا تو یہ راستے پھر بنتے چلے جاتے ہیں وہ ہے نا، وہ ساری باتیں وہی ہیں. یہ آپ نے نوجوانوں کو پیغام دے دیا، یعنی یہ نوجوانوں کو پیغام ہے. تو میں آپ کا مشکور ہوں، شکر گزار ہوں کہ آپ ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے، ہمیں بہت فخر محسوس ہو رہا ہے. یقین کریں کہ آپ سے ملاقات ہوئی ہے، آپ سے باتیں ہوئی ہیں، میرے بچے خوش ہیں، سارے بہت خوش ہیں. ہم آپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے اور آپ کے لیے دعاگو رہیں گے. آپ کا بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. یہ آخر میں یہ بات کرنا چاہوں گی کہ لوگ مجھے کہتے ہیں یہ آدھا پاگل جو لفظ ہے، اسی کے ساتھ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ آدھا سچ بولا کریں. اب یہ آدھا پاگل لفظ ہے تو اسی کے ساتھ مجھے یاد آ گیا کہ آدھا سچ. اب جس طرح مجھے بہت میں شکریہ ادا کرتی ہوں مجھے احمد بھائی نے جو باتیں کی ہیں کہ خدا کی قسم، یہ میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خدا کی قسم ربیع الاول کے مہینے میں اگر آپ اس چیز پہ عمل کر لیں، کسی کی ٹیسی نہ لگائیں، کسی کے نظریے کو، جس طرح انہوں نے بات کی ہے نا کہ کسی کے نظریے کو جھٹلائیں نا، اس کے نظریے کو فوکس کریں کہ اس کا نظریہ کیا ہے. آپ اب ہوگا سچ کا سامنے کا مطلب یہی ہے کہ میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم وہ میرا امتی نہیں ہے جو جھوٹ بولے اور اپنے مسلمان بہن بھائی کو دھوکہ دے، ٹیسیاں لگانا چھوڑ دیں. خدا کے لیے میں اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو کہتی ہوں نہ تنقید کریں ایک دوسرے پہ، سیاست دانوں کی وجہ سے آپس میں نہ لڑیں، سچ بولیں، پاکستان کے لیے کام کریں، پاکستان کے لیے سوچیں اور اس کے لیے سوچیں جو پاکستان کے ساتھ مخلص ہے. ایک آخر میں بات کر کے ختم کروں گی کہ وہ بڑا خوبصورت شعر ہے کہ دنیا اتے رکھ فقیرہ ایسا بین کلون، دنیا اتے رکھ فقیرہ ایسا بین کلون، تو آویں تے حسن لوکی تو جاویں تے رون. اسی کے ساتھ احمد ستی اور رابعہ جنجوعہ کو اجازت دیجیے گا. اب ہوگا سچ کا سامنا کے پلیٹ فارم سے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا تو پھر کسی نئے موضوع، نئے ویڈیو کے ساتھ، نئے انٹرویو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک اللہ حافظ. بند کر